नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। हम अक्सर औकात देख रहे होते हैं कि इंसान जो भी चीज़ पसंद करता है, अपने पसंदीदा काम होते हैं या जिस काम को करने का जज्बा रखता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाता है और बहुत अनथक मेहनत करता है ताकि जो कामयाबी है उससे वो हमकिनार हो। चाहे वो हमारी ज़िंदगी में कारोबार हो, अहम प्रोजेक्ट्स हों, हमारे अपने रिश्ते हों, जब तक वो हमें अजीज़ होते हैं हम उनके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, उनके ऊपर बड़ा टाइम लगाते हैं, फोकस रखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो एनर्जी है हम बहुत सारी चीज़ों में कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन इस प्यार के चक्कर में, हमारे कारोबार के चक्कर में, हमारी नौकरियों के चक्कर में एक जो बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की अता करदा और जिस पे हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी चाहिए, फोकस करना चाहिए, वो है हमारी सेहत। लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे होते हैं या उसे इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। बात यह है कि जवानी, चूँकि आप बहुत सारे दर्द, बहुत सारी चीज़ें सहने की सलाहियत रखते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो चीज़ें आप निगलेक्ट कर रहे होते हैं कि ठीक है, हो गया, लग गया, हो जाएगा। लेकिन यही चीज़ जब आप बुढ़ापे में जाते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि जो गलतियां कर दी हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और बहुत सारे लोग तो अपनी केयर बुढ़ापे में भी नहीं कर रहे होते, जवानी में भी नहीं कर रहे होते। तो ये जो सेहत है अल्लाह ताला की अता करदा अनमोल तरीन नेमत है। जब सेहत अच्छी होगी तो दुनिया की बाकी रंगीनियाँ भी आप जो है वो अच्छे तरीके से देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है और साथ साथ बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपने ये केयर करने की ज़रूरत है कि हम अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल रखें। और दूसरों का ख्याल आप तभी रख सकते हैं जब आप खुद हेल्दी होंगे, सेहतमंद होंगे। एक माँ की मिसाल आप देखें कि अगर वो बीमार हो जाए घर में तो पूरा घर का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, फोकस नहीं रहता। तो जनाब आपको अपना ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखना है। तो सबको अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को भी ट्रेन करना चाहिए कि वो सफाई सुथराई पे फोकस करें, अपने हाथ साफ़ रखें, अपना मुँह साफ़ रखें, कपड़े साफ़ रखें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें। तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आप एक बेटर लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आज इसी अच्छी बात के साथ, इसी मैसेज के साथ शो का आगाज़ कर रहे हैं। जहां हम सेहत की बात कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा चैलेंज है आज, वो है दुनिया को कोरोना का, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर और खौफ लोगों में फैलता जा रहा है कि आखिरकार क्या होगा। पाकिस्तान की अगर पर्टिकुलरली बात की जाए तो मुल्क भर में जो कोरोना वायरस के मुतासिर अफराद हैं उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज़ कराची की बात की जाए तो एक 77 साला शहरी का इंतकाल भी हुआ, मरीज़ों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अब उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि कोरोना इफेक्ट ही था या क्या, उसके बारे में अपडेट्स आई, जानेंगे। हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, एक तो सबसे पहले ये बताइएगा, कल जो शहरी हलाक हुआ है वो कोरोना वायरस की वजह से हुआ और अब तक मजीद कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिंध में? देखें, बिल्कुल कराची समेत सूबे भर में 200-250 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो मुतासर हो चुके हैं, जिसमें 151 जो है वो सखर के हैं। कराची के 101 अफराद हो चुके हैं और एक 77 साला शख्स भी जहाँ बहक हो चुका है। तो इस तरह तादाद जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर बढ़ रही है। सखर में भी रोज़ाना की बुनियादों पर वहाँ पर टेस्ट लिए जा रहे हैं, जो कि वहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इसी तरह कराची में गुज़िश्ता रोज़ अगर बात की जाए तो कराची में भी गुज़िश्ता रोज़ 1-2 दर्जन से ज़्यादा अफराद जो है वो पॉजिटिव निकले, जिनकी जो है वो ट्रेवल हिस्ट्री भी नहीं थी। और एक 77 साल जो शख्स गुज़श्ता कई रोज से निजी अस्पताल में जेर इलाज था, वो इस वजह से कोरोना से इंतकाल कर गया। ये बताइएगा कि अब जो लोग जिनमें ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, पहले तो कहा जा रहा था कि ट्रैवल हिस्ट्री होगी तो वो लोग ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, अब ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो इस हवाले से क्या मालूमात शेयर की गई हैं? तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हुए जिसकी वजह से उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है? जी देखें, बिल्कुल महकमा सेहत की जो टीमें तश्कील दी गई थी, जो कि मुख्तलिफ इलाकों में DHO, THO और जो फोकल पर्सन तैनात किए गए थे, वो यही जाके उनकी मालूमात कर रहे हैं कि जब ट्रेवल हिस्ट्री उनकी नहीं थी तो उनको आया, ये कैसे मुंतकिल हुआ। तो उनकी फैमिली से और उन्हीं से जो मुतासर हुए उनकी फैमिली से जो भी अफराद हैं वो जाके फोकल पर्सन उनसे हिस्ट्री पूरी लेकर अपनी पूरी कंपाइल एक फाइल बनाकर, पूरी रिपोर्ट बनाकर महकमा सेहत को अरसाल करेंगे कि वो तो पहले इराक, ईरान और चीन से लोग आते थे तो ये मुतासर होते थे, लेकिन अब
ان की ट्रैवल हिस्ट्री ना होने की वजह से क्या वजूहत हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो है वो महकमा सेहत आज या कल वो शेयर भी बिल्कुल, करेगा ये कि बहुत आया ज़्यादा इस तरह अहम क्यों हो है रहा कि क्या और लोग कॉजेज और फैक्टर्स हो रहे हैं जिसकी वजह से जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनमें भी अभी कोरोना वायरस की तस्दीक हो रही है। तो यकीनी तौर पर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, क्योंकि अब कितने लोग टेस्ट करवाएंगे, कैसे स्क्रीनिंग होगी, क्या होगा, इस पर यकीनी तौर पर बात होनी चाहिए और चीज़ें सामने आए। इब्राहिम, ये भी बताइएगा, एक्सपो सेंटर में फील्ड हॉस्पिटल बना दिया गया है, हमने कल तस्वीर भी देखी, क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल हैं और किस तरह से वहाँ पर काम हो रहा है? जी देखें, बिल्कुल एक्सपो सेंटर में भी एक जदीद अस्पताल भी बनाया गया है, वहाँ पे मजीद जो है वो शोबाजात भी कायम किए जाएंगे। पाक आर्मी के अंडर में ये होगा, लेकिन इसमें महकमा सेहत सिंध और हुकूमत सिंध इसमें मुकम्मल तौर पर इसके साथ होगी, मुकम्मल ताउन होगा। वहाँ पे मजीद टीमें भी तश्कील दी जा रही हैं, लेकिन वहाँ पे अभी तमाम तर इंतजामात मुकम्मल है, लेकिन हुकूमत सिंध की जानिब से और दीगर महकमों की जानिब से जैसे इजाज़त मिलेगी, मरीजों की तादाद में अगर इजाफा होता है तो यहाँ पर भी वो जदीद सेंटर जो है वो कायम है, वहाँ पर मुंतकिल किया जा सकेगा। लेकिन कराची के अभी मुख्तलिफ अस्पतालों में जो मरीज ज़ेर इलाज है उनको उधर ही रखा जा रहा है, लेकिन अभी वहाँ पे फैसला नहीं हुआ एक्सपो सेंटर में वहाँ पे मुंतकिल करने का। दूसरी जानिब गडाप टाउन में भी एक अस्पताल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल, वहाँ पे आइसोलेशन वार्ड कायम किया गया है, जबकि दुम्बा गोट में भी 50 बिस्तरों का अस्पताल बनाया गया, जबकि इसके अलावा लेबर कॉलोनी वगैरह तमाम जो वहाँ पे खाली फ्लैट्स है वहाँ पे भी क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन दिन ब दिन जैसे मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है तो महकमा सेहत भी मजीद बेहतर इक़दाम करता जा रहा है और मजीद जो है यकीनी तौर पर बहुत हद तक बेहतर इक़दाम हैं और हमें मज़ीद इक़दाम करने की भी ज़रूरत है। जैसे केसेस में इजाफा होगा, तशवीश लोगों में बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ लोगों को ख्याल रखना है। और इब्राहिम, आप लोग फील्ड में जा रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए और जो है वो मास्क वगैरह पहने, इस्तेमाल कीजिए। प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोगों को लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सैनिटाइज़र अपने साथ रखिए। बहुत शुक्रिया इब्राहिम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। देख रहे हैं कि बहुत सारी एहतियाती तदाबीर रोज़ाना मीडिया पर बताई जा रही हैं, कैंपेन्स का हिस्सा हैं, वेबसाइट्स, फेसबुक, दीगर सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, लेकिन लोग इसे इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, इतना हमें प्रैक्टिकली पाकिस्तान में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लोग सयाहती मकामात पर भी जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जा रहे हैं, रिश्तेदारों से मिलने भी जा रहे हैं, फैमिली गैदरिंग्स भी हो रही हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल है और मना किया जा रहा है। चीन ने फाइट तभी किया है, चीन ने फाइट तभी जीती है कि वो उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाया, जिस तरह कहा गया हुकूमत की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया। तो हमें मिनहसुल कौम किस तरह से ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है कि इस छोटी सी लापरवाही से हम किसी बड़े संगीन मसले में दोचार हो सकते हैं और ना सिर्फ खुद बल्कि दूसरों को भी मुब्तला कर सकते हैं। तो इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अली सकलैन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सकलैन साहब। और साथ साथ मेरे साथ डॉक्टर इमरान मौजूद हैं कराची स्टूडियो से, जो कि माइंड साइन एक्सपर्ट हैं। सो वेलकम बोथ ऑफ यू। सबसे पहले बड़ी बात हो रही है डॉक्टर सकलैन कि ये करना है, वो करना है, रोज़ाना कैंपेन्स चल रही हैं, ब्लूमबर्ग चल रहे हैं, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही। अभी भी वो जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात कर रहे हैं, छुट्टियाँ हो गई, रिश्तेदारों से मिलना ख़त्म नहीं हो रहा, रेस्टोरेंट जाना ख़त्म नहीं हो रहा, कैसे समझाएं आखिर फिर? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि आपने आज मुझे इस अहम जो इस वक्त पाकिस्तान में एक कोरोना वायरस की सिचुएशन है, इसके ऊपर प्रोग्राम के लिए आपने मुझे दावत दी है। यकीनन आपकी जो इंट्रोडक्शन था इसके बारे में वो बहुत आपने अच्छा बयान किया है और यही बात है कि अब तकरीबन पिछले 1 महीने से सबको पता चल चुका हुआ है कि कोरोना वायरस है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, ये सारा कुछ तो सबको पता है जी। क्वेश्चन ये है, और हुकूमत भी अपने तौर पर अपने जो गाइडलाइंस दे सकती है, डॉक्टर जो अपना काम कर सकते हैं वो सब बताते हैं। बिल्कुल। दुनिया में अगर डाटा आप कल का उठा लें तो अब तक तकरीबन 2.5 लाख के करीब अफराद जो हैं, जो कन्फर्म्ड केसेस WHO की रिपोर्ट के मुताबिक हैं, वो सामने आ चुके हैं जी। और तकरीबन 10,000 के करीब उनमें से डेथ्स हैं। अगर आप ये देखें कि इस रेशो को, तो जो डेथ रेट इस बीमारी में है वो बहुत कम है, ये तकरीबन 2% के करीब बनता है, इससे ज़्यादा नहीं बनता।
تو یہ تو ہمارے لیے ایک بڑی اچھی چیز اور اچھی خبر تھی کہ 98% پیشنٹس جو ہیں وہ سپونٹینیس ریکور کر رہے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ ایک جیسی ہی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ جی یہ کیس سامنے آ گیا ہے، ایک پینک ہے، وہ عوام بھی کر جاتی ہے، وہ لوگوں تک جو انفارمیشن جاتی ہے اس کو بھی وہ ایک ہوا کے طور پر. ٹھیک ہے، اب حکومت نے میری نظر میں تھوڑا سا ہم لیٹ ہوئے کہ جو آپ نے یہ ساری آئسولیشنز اور یہ ساری چیزیں یہ جب سٹارٹ کی ہیں نا، تو یہ کام تو ہمیں انفارمیشن دیکھیں نا. پہلا کیس چائنا میں 31 دسمبر 2019 کو WHO کو رپورٹ ہوا. اس وقت دنیا میں یہ ساری چیزیں کام تو اس سے پہلے ہو گیا ہوا تھا، لیکن جو کنفرمڈ کیس تھا وہ 31 دسمبر 2019 کو رپورٹ ہوا. میئرز تو اس وقت لوگوں نے اپنے سٹارٹ کر لیے تھے. ہم چلیں دیر آئے درست آئے، ہم اس کی بھی تائید کرتے ہیں. اب جو آپ نے بڑی اہم بات کی ہے نا کہ ایز اے نیشن، دیکھیں حکومت آپ کو ایک تصویر پیش کر سکتی ہے، ایک رہنمائی دے سکتی ہے. ایک ہسپتال ہے، وہاں سے ایک آپ کو پمفلٹ ڈیزائن ہو کے نکل سکتا ہے ڈاکٹر سے کہ جی آپ نے کرنا کیا ہے. اپنانا کس نے ہے؟ صحیح بات ہے. اپنانا میں نے اور آپ نے ہے، قوم نے ہے. لیکن ایز اے معاشرہ دیکھیں، ابھی اسکولوں میں چھٹیاں کر دی گئیں، ابھی آپ کی بہت سارے اور جو پبلک آفیسز تھے وہ بند کر دیے گئے. نتیجہ کیا ہوا کہ پچھلے دنوں میں آپ دیکھ لیں، مجھے لگتا ہے کہ کل شاید یا پرسوں گورنمنٹ نے آپ تھوڑی سی ریسٹرکشن کی ہے، سارے لوگ مری پہنچ گئے ہیں، کوئی معلوم جبہ پہنچا ہوا ہے. دیکھیں نا کس قدر کروشل سچویشن ہے، یعنی کہ ہم نے ریئلائز ہی نہیں کیا ایز اے قوم کہ بھئی ہمیں تو یہ چھٹیاں یا پابندیاں اس کے سپریڈ سے بچانے کے لیے کی گئی ہیں. اب دیکھیں نا کہ ہم نے آفیسز میں تو ہم چھٹیاں مانگ رہے ہیں، آفیسز بند بھی کر دیے گئے ہیں، تو لوگ گھروں میں بیٹھ کے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، میل جول ہو رہا ہے. یہ اس سے بری پوزیشن ہے. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر عمران، یہ ہمیں ایز اے نیشن کس طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ چائنا کی مثالیں تو لوگ دے رہے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے ڈسکس بھی کر رہے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے داد بھی دے رہے ہیں، اپنی حکومتوں پہ لانتے بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ جو خود کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اپنے لیے خالی پرابلم نہیں کر رہے، آپ پوری سوسائٹی کے لیے، پوری دنیا کے لیے پرابلم بن سکتے ہیں. دیکھیں 2-3 پہلو ہیں. ایک تو جتنی معلومات آپ جو مستند معلومات میڈیا سے آ رہی ہے، چینل سے آ رہی ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ویب سائٹ سے آ رہی ہے، اس کا فلو ابھی بھی کم ہے جو معلومات واٹس ایپ سے آ رہی ہے. کیونکہ وہ جو آدمی فارغ بیٹھا ہے اور واٹس ایپ کے اوپر ایک جو ہے وہ طوفان ہے مس کنسیپشنز کا، مس انفارمیشن کا. تو جب تک ہمیں یہ ذہن میں رہے گا کہ ہم لہسن کھا کے صحیح ہو جائیں گے، ادرک کھا کے صحیح ہو جائیں گے، گرم پانی پی کے صحیح ہو جائیں گے، دھوپ پہ کھڑے ہو کے صحیح ہو جائیں گے، لیمو پانی سے صحیح ہو جائیں گے، تو جب تک تو وہ جو جس طبقے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ طبقہ یہ نہ ٹی وی پروگرام دیکھ رہا ہے نہ WHO کی ویب سائٹ دیکھ رہا ہے. اور اس کو تو یہ بات معلوم ہے کہ جی زندگی چلنے کا نام ہے، زندگی چل رہی ہے، اور وہ اس کو اسی طرح ہی ایک نان سیریس جو ہے وہ لے رہے ہیں. اور بات ساری یہ ہے کہ وہ لوگ جو سنجیدہ ہیں، جو سمجھتے ہیں، جن کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ حقیقت ہے، اور ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ ہر چیز جائز ہے، صرف گھر میں رہ کے کریں. ہر کام آپ کے لیے جو ہے وہ جائز ہے. کھیلیں، انڈور جتنا کھیلنا کھیلیں، کھانے پکائیں، کھانے منگوائیں، جو دل چاہے کریں آپ بیٹھ کے، لیکن صرف آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کریں، آئسولیشن کے اندر بیٹھ کے کریں. اور تو اس سے آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے. جب تک ہم یہ بتاتے رہیں گے نا کہ اس کے علاج آ گیا ہے، جبکہ اچھی طرح معلوم ہے آج کی ڈیٹ میں بھی نہ اس کا کوئی پریونشن کا کوئی شارٹس آئے ہیں، نہ اس کے کوئی علاج کے آئے ہیں، سوائے ایک سوشل ڈسٹینسنگ کے، سوائے ایک اس احتیاط کے کہ لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے سے کم ملاقات کریں. اس کے علاوہ کوئی بھی علاج جو ہے وہ نہیں آیا. اگر آپ WHO کی ویب سائٹ دیکھ لیجئے، اس کے اوپر سوائے اس کے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، ایک ٹوٹکا نہیں لکھا ہوا، ایک دوائی نہیں لکھی ہوئی، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. تو ہم جو بیسیکلی پہنچائیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں لائٹ بھی جو ہے وہ رکھنا ہے نا، تھوڑا سا بیلنس بھی رکھنا ہے. دیکھیں انسان مرنا نہیں چاہتا، یہ اس کی جبلت ہے کہ وہ انسان زندہ رہنا چاہتا ہے. اگر آپ قصہ آدم اور ابلیس قرآن پاک میں 7 دفعہ آیا ہے. قصہ آدم ابلیس کے اندر جو ابلیس ہے، جو شیطان ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو جو ورغلایا تھا، وہ کس بات کے اوپر ورغلایا تھا؟ کیا ہوگا اگر آپ یہ کر لیں گے؟ آپ کو دائمی زندگی مل جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ انسان جینا چاہتا ہے، انسان کے جینے کا حق ہے.
اور ہمیں جینے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کثرت سے قرآن پاک کے اندر دی ہوئی یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دنیا میں کامیاب کر دے، میری دنیا حسین بنا دے، مجھے یہاں پاس کر دے، پھر مجھے آخرت میں بھی پاس کر دے اور مجھے ناکام ہونے سے بچا دے جو کہ جہنم کی آگ ہے. تو دنیا کو حسین بنانا، زندہ رہنا یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں اس کی تگ و دو کرنی چاہیے. اور ہمیں ایک طرف جو ایک اور بھی تو دوسری طرف دیکھیں نا، ہم نے بہت زیادہ عذاب دکھا دیا کہ یہ بہت زیادہ عذاب ہو گیا ہے، یہ گناہوں کا عذاب آ گیا ہے. اور صحیح ہے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، لیکن موت 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 نہیں دکھانی ہے نا. اگر ہم زیادہ موت دکھانا شروع کر دیں گے تو ہوگا کیا؟ دیکھیں یہ بیماری کس کو لگتی ہے؟ ایک سمپل ہے، جس کی قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے اس کو یہ بیماری لگتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہوں گی کہ کس کو لگ رہی ہے، کون بچ رہا ہے اور کس کو لگ رہی ہے. جس کو قوت مدافعت مضبوط ہے. ابھی ڈاکٹر صاحب نے صحیح کہا، 98% لوگ خود بخود صحیح ہو جاتے ہیں. کون سے صحیح ہو جاتے ہیں؟ جن کی قوت مدافعت مضبوط ہوتی ہے. کون سے 2% جو ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہے؟ جن کی قوت مدافعت کمزور ہے. تو قوت مدافعت مضبوط کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تو ایک لائف اسٹائل ہے، جو بتایا گیا کہ یہ وائٹامن سی لے لیں اور تازہ جو ہے وہ چیزیں کھائیں تاکہ آپ کی جو ہے وہ قوت مدافعت بہتر ہو جائے. لیکن قوت مدافعت پہ جو سب سے برا اثر ڈالتی ہے وہ ہے یہ آپ کا اینگزائٹی، تشویش. یہ جو پرولونگ اینگزائٹی ہے کہ کل کیا ہوگا، یہ جو خوف و ہراس ہے. خوف، میں یہ جانتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ کرونا سے زیادہ لوگ پریشان اتنا نہیں ہو پا رہے ہیں جتنا کرونا کے خوف سے پریشان ہو. ایسے یہ بہت سارے لوگ جو نا وہ ٹراماز میں چلے گئے ہیں. ڈاکٹر عمران، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. سو ویلکم بیک ان دا شو. جانے سے پہلے جناب ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کی، اور جب ہم بات کرتے ہیں پرٹیکولرلی کووڈ-19 کی تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ دنیا میں پہلی دفعہ آیا ہے اور اس پر بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں. ویکسینز بنانے کی بات ہو رہی ہے، میڈیسنز ڈسکور کی جا رہی ہیں کہ کس میڈیسن سے اس کو کیور کیا جا سکتا ہے. تو جہاں پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں وہیں ہمارے ہاتھ میں سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، جس پہ جو دل چاہے شیئر کر دو اور لوگوں تک وہ فوری طور پہ چیزیں پہنچ جاتی ہیں. تو مسکنسیپشنز جو کووڈ-19 سے متعلق پھیلائے جا رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ اسے کیور کر لیں، وہی ابھی جو ڈاکٹر عمران بھی بات کر رہے تھے، پیاز کا استعمال کر لیں، لہسن کا استعمال کر لیں، فلانا چیز لے آئیں اس کو کھانا شروع کر دیں، گرم پانی پینا شروع کر دیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. تو یہ جو سارے متس ہیں ان میں کتنی صداقت ہے اور یہ کیا صرف مسکنسیپشنز ہیں یا اس میں ہم اس کا علاج یا اس کا کیور ڈھونڈ سکتے ہیں؟ تو جناب یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جناب جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھے گا، گرمی میں اضافہ ہوگا، کرونا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، یہ وائرس آلریڈی کل ہو جاتا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو اس پر ہم بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملتان میں جو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے سب سے بڑا کوارنٹائن سینٹر بنایا گیا ہے، وہاں پر کیا صورتحال ہے کیونکہ زائرین آئے ہیں اور وہاں پر جو ٹیسٹ وغیرہ ہیں وہ کر لیے گئے ہیں یا ان کی کیا اپڈیٹ ہے؟ کچھ کمپلینس بھی کل آ رہی تھی کہ کچھ کمروں میں سہولیات نہیں ہیں. تو اپڈیٹ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ کمال پاشا صاحب موجود ہیں جو کہ وی سی ملتان نشتر کالج ہیں. ویلکم ٹو دا شو پروفیسر صاحب. سب سے پہلے تو یہی جاننا چاہیں گے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جو لوگ آئے ہیں تمام لوگوں کی اسکریننگ اور ٹیسٹ کا جو سسٹم ہے اسے مکمل کر لیا گیا اس پروسیس کو؟ جی بہت شکریہ. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ہماری جو لیبر کالونی ہے وہاں پر ہم نے یہ 1200 لوگوں کو رکھا ہوا ہے اور اس کی انیشل جو اسکریننگ ہوئی ہے اس کے مطابق الحمدللہ جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں اس کے مطابق کوئی ایسا کیس سیریس کیس نہیں پایا گیا کہ جس کے بارے میں ہمیں تشویش ہو یا جس کو ہاسپٹلائز کرنے کی بھی ضرورت ہو. اچھا کمال صاحب، ابھی یہ بھی بات ہوتی رہی کہ سب لوگوں کی صرف ابھی تک اسکریننگ کی گئی ہے، ٹیسٹ نہیں کیے گئے. تو اس حوالے سے کیا تمام 1200 لوگوں کے ٹیسٹ بھی کیے جائیں گے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو تفتان بارڈر سے لوگ آئے سندھ میں داخل ہوئے تو وہاں صرف اسکریننگ کی گئی تھی، جب سندھ میں ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو ان میں تصدیق ہوئی کورونا کی. تو یہاں پر کیا تمام لوگوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک تو نمبر چیز ون آپ کو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے
کہ تمام لوگوں کی اسکریننگ نمبر ایک تو ممکن نہیں، یہ ایون امریکہ، برطانیہ، چائنا میں بھی کسی نے نہیں کی، نہ ہی ہم یہاں کر سکیں گے، کیونکہ اسکریننگ ٹول جو PCR ہے ایک ایکسپینسو ٹول ہے، اور اس کو ہم ایزیلی ہر شخص کی اس سے اسکریننگ نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی شک نہیں، جب سے یہ اس کا خوف آیا لوگوں نے پرائیویٹ لیبارٹریز کا رخ کیا ہے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیسٹ کر کے بتائیں کہ ہمارے پاس ہمیں کرونا پازیٹیو ہے کہ نہیں۔ میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، ایک چیز سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرونا انفیکشن جو سا ہے یہ ایک عام جو فلو ہے اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ یہ اس کا ایک خوف، کیونکہ یہ ان ممالک میں زیادہ دیکھنے میں ملا جن کا کہ میڈیا پہ بہت راج ہے، اور انہوں نے اس کو اس طرح پورٹری کیا کہ ان ممالک میں بھی جہاں کہ شاید اس میں اتنا زیادہ بڑھاؤ نہ ہو، وہاں پر یہ خوف میں لوگ مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس میں شک کوئی نہیں کہ یہ ایک حقیقی خوف ہے، لیکن اس سے اگر ہم بچ سکیں تو انشاءاللہ یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں۔ اب ہمیں چند ایک چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی مریض سسپیکٹڈ ہو، جس کے لیے ہمارا ایک فکس سسٹم ہے، اگر اس میں آئے گا تو پھر اس کی اسکریننگ اور اس کی پھر آگے کنفرمیشن بھی ہوتی ہے۔ یہ تو سب سے بڑے سسپیکٹ ہیں، کیونکہ یہ باہر سے آئے ہیں، اور زیادہ تر جو لوگ باہر سے آئے ہیں ایران وغیرہ سے، ان میں زیادہ تر تصدیق بھی ہوئی ہے۔ تو یہ سسپیکٹس میں آپ ان کو نہیں سمجھتے کہ ان کے ٹیسٹ ہونا تو سب سے زیادہ ضروری ہے، تاکہ پتہ چل سکے یہی ہم نے غلطی تفتان پہ کی اور ابھی پھر ہم وہی غلطی کو دہرانے جا رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر؟ جی آپ کی بات بالکل بجا ہے، لیکن تفتان میں جو ہم سے غلطی ہوئی یہ ہے کہ ہم نے وہاں سے ان لوگوں کو ریلیز کر دیا۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ان کو 14 دن تک رکھا جائے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی میں کوئی سمٹمز بڑھتے ہیں یا اس میں ایک پکچر ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم مکمل علاج کے بعد ہی وہاں سے آگے جانے دیں گے۔ صحیح، تو چلیں ٹھیک ہے، یہ بات یہ بھی اگریبل ہے کہ پہلے ان کو دیکھا جائے گا، مانیٹر کیا جائے گا، اور اگر ان میں واقعی مزید سمٹمز ہوئے تو ٹیسٹ بھی کیا جائے گا۔ تو ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ بالکل ٹیسٹ مہنگا ہے اور کٹس وغیرہ شارٹیج بھی ہے، تو ہمیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ بہرحال ہم یہ جو مسکنسیپشنز کی بات کر رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں میں پھیلا دیا گیا ہے، افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ڈاکٹر عمران کہ ہائی ٹیمپریچر ہوگا تو وائرس کل ہو جائے گا، وہ یہ پیاز کا استعمال کر لیں، لہسن کا استعمال کر لیں۔ WHO تو ان چیزوں کو رد کر رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ابھی اس وقت؟ دیکھیے، جو بڑی بنیادی قسم کی جو علامات بتائی ہیں، جو WHO بھی اگر آپ کہتا ہے کہ جی سیلف ٹیسٹ کیا ہے کہ یہ وائرس لنگز کے اوپر جاتا ہے، پھیپڑوں کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے، کسی بھی دوسرے وائرس کی طرح جو کہ بعد میں نمونیا کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے جو لوگ جن کی قوت مدافعت اگر خود یعنی اگر وہم سے آپ کو بچنا ہے تو آپ کسی بھی ایک تازہ ہوا کے اندر اگر آپ سانس لے کے اپنا سانس روک لیتے ہیں اور 10 سے لے کے 1 تک گنتے ہیں اور آپ کو سانس لینے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی ہوتی ہے تو آپ جو ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر اس وائرس نے اٹیک نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ پہلا جو اٹیک ہے اس کا وہ لنگس کے اوپر ہوتا ہے اور جو سانس جو ہے وہ رکتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اگر ایک آدمی ویسی سگریٹ نوشی کرتا ہے تو وہ تو 3 منٹ بھی سانس نہیں 3 گنتی پہ بھی سانس نہیں روک سکتا، تو وہ اور یا جن کی قوت مدافعت کمزور ہے، کوئی ڈائبٹک جس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ہے، ہائپر ٹینشن کا مریض ہے، کارڈیک کا مریض ہے، تو وہ اس کے لیے نارمل نہیں ہے، وہ یہ سانس نہیں روک سکتا، اور وہ یہ نہ سمجھے کہ یار کیونکہ میں 10 سیکنڈ تک سانس نہیں روک پا رہا ہوں تو اس لیے مجھے کورونا جو ہے وہ ہو رہا ہوگا۔ دوسری طرف یہ کہ یہ اس کے اندر بلغم نہیں آتا ہے، تو اگر کسی آدمی کو نزلہ کھانسی ہو رہا ہے اور اس کا بلغم جو ہے وہ بہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نارمل فلو ہے، یہ کورونا کا اٹیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ڈرائی ہوتا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر جب یہ اٹیک ہو چکا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر تیز بخار چڑھتا ہے اور جسم جو ہے وہ ٹوٹ رہا ہوتا ہے، جیسے بالکل گر رہا ہو، کیونکہ وہ قوت مدافعت کے اوپر اٹیک کرتا ہے۔ سانس لینے میں انسان کو دشواری ہو رہی ہوتی ہے، کنٹینیوسلی پھیپڑے جو ہے وہ سک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انسان کا جسم تھک جاتا ہے۔ یعنی جب یہ 4 علامتیں آپ کے اندر ہو رہی ہوں اس وقت آپ جائیے اور جا کے ٹیسٹ کرائیے۔ ڈاکٹر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، دنیا میں اتنی کٹیں نہیں ہیں کہ سارے لوگوں کے علاج جو ہے وہ ہو سکے۔ اگر ہر آدمی جس کو ضرورت نہیں ہے اور وہی پیسے ہیں جا کے کھڑا ہو جائے گا تو پھر جس کو واقعی ہوا ہوگا اس کو کہاں سے کٹ لے کے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ڈاکٹر سکلین کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بوڑھے لوگوں میں امیونٹی کمزور ہوتی ہے تو ان کو زیادہ افیکٹ کرتا ہے، یا بچوں میں کیونکہ امیون سسٹم ان کا کمپیریٹیولی ویک ہوتا ہے، تو از دیٹ ٹرو؟ جی بالکل، ابھی جس طرح ڈاکٹر عمران بار بار ہماری امیونٹی پہ بات کر رہے ہیں، اگر یہ آپ ٹوٹل گلوبلی جتنا بھی ڈیتھ ریٹس ہے نا، جو پیشنٹ ایکسپائر ہوئے ہیں، اگر ان کا آپ ڈیٹا دیکھیں تو اس میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ اولڈ ایج میں ہیں
اور زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو آلریڈی کسی نہ کسی پھیپھڑے کی بیماری میں یا کوئی اور بیماری کی وجہ سے ان کا جو امیون سسٹم ہے آلریڈی کمپرومائز تھا. تو یہاں پہ یہ بات تو ٹرو ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ 2 بچوں میں آپ نے کہا کہ جی اس کا قوت مدافعت کر, لیکن ابھی تک لکیلی بچوں میں اس کا کیس رپورٹ ضرور ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں کہ جتنے اولڈ ایج میں ہیں. اس کی مین ریزن یہ ہے یہاں پہ ہی لوگوں کو ہمیں ایک یہ بھی باور کرانے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی ہیلدی بندے کو یہ وائرس نے جکڑ لیا, ہم سیزنل فلو میں بڑی دفعہ جکڑے جاتے ہیں لیکن سپونٹینیس ریکوری ہے. پرابلم صرف انہی لوگوں کے درمیان ہے یا خدا نہ خواستہ موت کا شکار ہوتے ہیں جو پہلے سے بیماریوں میں مبتلا ہیں, اور اگر انہوں نے یہ چیز لے لی ہے تو ان کے لیے یہ زیادہ مسائل تھے. یہاں پہ آسانی کے لیے صرف ایک بات کر دوں, دیکھیں کھانسی بخار یہ علامت تو فلو میں بھی آتی ہے, مین صرف ڈیفرینشیٹ کر دیں جس طرح ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا اس کھانسی بخار کے ساتھ سانس پھول رہا ہے اور آپ کا رنی نوز نہیں ہے, یعنی کہ بالکل ناک سے پانی بہ رہا ہے, اگر ناک سے پانی بہ رہا ہے تب بھی یہ کرونا نہیں ہے, تب بھی یہ اس کو آپ کولڈ یا انفلوئنزا لیں. اچھا اگر آپ کا ناک نہیں بہ رہا, بخار تیز ہے لیکن مین سمٹم آپ سمجھے کہ جو سانس کا پھولنا ہے, اور صحیح ڈاکٹر عمران نے کہا اب ہر بندہ یہ تو نہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھ جائے جی کہ میرا سانس بھی اس طرح ہے, وہ مختلف بیماری میں ہو سکتا ہے. اب نارملٹی جہاں آ رہی ہے وہاں آپ کو سوچنا ہے کہ یہ اب نارمل, یہ تو عام حالات میں میرے ساتھ ہوتا ہے, نزلہ بخار بھی ہوتا ہی ہے, عام لوگوں کو بھی ہوتا ہے, پریشان نہ ہو. مصطفیٰ صاحب ایک اور چیز جو کہہ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جائے, اللہ کرے جلدی سے گرمی تیز ہو جائے تو یہ وائرس کل ہو جائے گا, تو ٹیمپریچر افیکٹ کرتا ہے اس کے اوپر؟ یہ بھی ایک بہرحال لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وائرس جو انسان کے جسم میں ہے یہ 37 ڈگری پہ زندہ ہے, تو اگر 37 پہ زندہ ہے تو یہ باہر بھی یہ آرام سے یہ زندہ رہ سکتا ہے. تو اس لیے اس چیز کو یہ سوچ لیں. میں 1-2 جگہ گیا تو لوگوں نے پنکھے بند کیے ہوئے تھے, اپنے اے سیز آف کیے ہوئے تھے اور کمرے کا ٹیمپریچر بڑھایا ہوا تھا. میرا خیال ہے اس انوائرمنٹ میں شاید یہ وائرس زیادہ تیزی سے بڑھے نسبتاً کہ اگر اپنے آپ کو نارمل رکھیں, اس کا ٹیمپریچر سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, اور گرم پانی پینے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ گرم پانی کا استعمال کریں, ٹھنڈا پانی نہ پئیں. گرم پانی کے بجائے اگر نارمل پانی بھی پئیں تو اس کا افیکٹ اچھا ہوگا, کیونکہ یہ ڈرائی ماؤتھ میں یہ زیادہ پھیلتا ہے. تو اگر آپ وقفے کے ساتھ آپ پانی پیتے رہیں تو وہ ایک دفعہ پانی کے ساتھ اگر ایک دفعہ معدے میں چلا جاتا ہے تو معدے میں جو تیزاب ہے وہ اس کو تباہ کر دے گا, ختم کر دے گا. تو گرم پانی پینا لازمی نہیں ہے, نارمل پانی بھی پی سکتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ایک اور چیز ڈاکٹر عمران جو اکثر دیکھی جا رہی ہے وہ یہ کہ نارمل گلا خراب ہو رہا ہے, بخار ہو رہا ہے, لوگ فوری طور پر اسپتال جا رہے ہیں اور سیلف میڈیکیشن بھی جو ہے نا وہ کچھ لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اینٹی بائیوٹکس لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت یہ عمل ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے یا گھروں میں بیٹھ کر دوا لینا زیادہ بہتر ہے رادر دین گوئنگ ٹو ہاسپٹل؟ دیکھیں اینٹی بائیوٹک تو کسی بھی حال میں اس کا علاج ہی نہیں ہے, تو خدا رہا اینٹی بائیوٹک تو کبھی نہ لیں. اور دوسرا اینٹی بائیوٹک گھر میں نہیں لی جا سکتی. یہ ڈاکٹر جو ہے وہ صرف چیک کر کے بتاتا ہے کہ اس کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یہ وائرل انفیکشن ہے تو اینٹی بائیوٹک تو مزید اس کا جو ہے وہ حال خراب کر دے گا. یہ جو سیلف میڈیکیشن ہے اس سے یہ بتائیے ٹاپ ریزنز ہیں دنیا میں جس کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں کہ وہ سیلف میڈیکیشن اور اوور میڈیکیشن کرتے ہیں. اس سے تو کہیں اچھا یہ ہے کہ وہ ادرک لہسن والا کام کر لیں, اس میں کم از کم یہ ہلاکتوں کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. تو اگر آپ جو ہے آپ ٹوٹکے استعمال کریں, سارے کام کریں, گھر بیٹھ کے کریں. میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں اگر یہ بلیف سسٹم ہے, یہ انسان جو ہے وہ اگر سمجھتا ہے کہ میں لہسن کھا کے اور پانی پی کے صحیح ہو جاؤں گا تو اس کو کہیں یہی جاری رکھیں گھر کے اندر. بس کوشش یہ کرے گا آپ گھر سے باہر جو ہے وہ نہ جائیں, لوگوں سے جو ہے وہ نہ ملیں. دیکھیں یہ گرم پانی کی بھی بات ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہے چائنیز تو پیتے ہی گرم پانی ہے, وہ تو سارا وہ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے ہیں. وہ اگر آپ کھانے سے پہلے, کھانے کے بیچ میں, کھانے کے بعد صرف گرم بوائلنگ واٹر ہی پیتے ہیں. اور سب سے زیادہ ان لوگوں کے جو ہے وہ متاثرین ہیں آج بھی ریٹس کے اوپر. ان کی ٹیز بڑی مشہور ہے, جس طرح کی وہ ٹیز کا استعمال کرتے ہیں, گرین ٹی اور ڈفرنٹ ان کی ٹیز ہوتی ہے, ریڈ ٹی, وہ بھی صرف تھوڑے سے شارٹس ہوتے ہیں اور گرم پانی ہوتا ہے اس میں. اس میں صرف ایک چیز ایڈ کروں گا, یہ جو بار بار ڈاکٹر صاحبان علامتیں بتا رہے ہیں, جی
جی کہ جو ایبوپروفین ہے نا یہ ایک پین کلر ہے، اس کے بارے میں تو کافی آ چکا ہوا ہے کہ اس میں خصوصاً یہ جو ایبوپروفین ہے یہ استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جتنا بھی ڈیٹا اب تک یو ایس اور چائنا یا جہاں جہاں پہ کیسز زیادہ وہاں پہ ان لوگوں نے یہ پین کلر استعمال کیا تو سچویشن ورس ہوئی ہے، اس لیے یہ والی، اور پاکستان میں تو ہر گھر ایک منی میڈیکل سٹور ہے، بالکل ایسا ہی، وہ ہر کوئی دوائی اٹھاتا ہے اپنی مرضی سے جی کہ مجھے دردیں ہو رہی ہیں، اس لیے اینٹی بائیوٹک کا بھی استعمال پاکستان میں چونکہ آلریڈی ہم اپنی انوائرمنٹ کے حساب سے مختلف اور انفیکشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی ڈاکٹر کی کنسلٹیشن سے آپ استعمال کریں، بٹ یہ والا آپ نے بہت ویلڈ پوائنٹ عوام تک پہنچایا کہ سیلف میڈیکیشن نہ کریں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ ایک اور چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ گوشت وغیرہ کے استعمال سے اس وقت پابندی کریں، وہ زیادہ استعمال نہ کریں، تو کیا کھانے پینے میں بھی کس طرح کی احتیاط کرنی چاہیے اور کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیا اس وقت جو ہے وہ حالات ہیں، کیا کہا جا رہا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں ایک بات میں پھر دوبارہ واضح کر دوں کہ یہ وائرس آپ کے سانس اور ہوا کے ذریعے جاتا ہے، یہ معدے کے تھرو نہیں جاتا، اور بلکہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ اگر آپ پانی اس لیے پئیں کہ اگر کوئی وائرس منہ میں ہے تو ایک دفعہ معدے میں چلا جائے، اور معدے میں اللہ تعالیٰ نے جو تیزاب دیا ہے وہ اس کو ختم کر دے گا۔ تو میرا خیال ہے گوشت کسی بھی قسم کا ہو اگر پکا ہوا ہو اور اچھے طریقے سے، تو وہ اگر ایک دفعہ معدے میں چلا جائے تو اس میں کسی بھی قسم کے آگے اس کے جانے کا یا اس سے انشاءاللہ انفیکشن ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر مصطفیٰ، ایک کلپ بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کل، اور اس میں کہا گیا کہ کبوتر کا گوشت ہے اس کو کھا لیں، اس کو استعمال کر لیں، پتہ نہیں کس طریقے سے اس کو پرٹیکولرلی بتایا بھی گیا اس ویڈیو میں، تو کیا اس طرح کی چیزیں ابھی تک کچھ اپڈیٹ ہے اس بارے میں کہ کوئی پرٹیکولر گوشت کا کوئی خاص حصہ آپ استعمال کریں، کھا سکتے ہیں تو آپ کو جو ہے کیور ہو جائے گا؟ جی وہ جیسے بھی میرے دو ساتھی بول رہے ہیں، صرف دو ہی چیز کا بڑھوتی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، ایک مریضوں کی، ایک نمبر آف ڈاکٹرز کی جو سو کال ڈاکٹرز بن گئے ہیں۔ جی تو اب یہ جو سا کبوتر کا گوشت میرا کسی اور گوشت سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ آپ اب کبوتروں کے پیچھے پڑ جائیں اور ان کو کھانا شروع کر دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تھوڑے دن ایسا نہ آ جائے کہ جو ہے نا وہ کبوتر بھی نایاب ہو جائیں گے، یہی میں بالکل بھی یہ سوچ رہا کبوتر شارٹ ہو جائیں گے مارکیٹ میں۔ تو وائٹامن سی کا استعمال کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر ثقلین، which is good for immune system۔ بیسیکلی وہ اصل میں یہاں پہ نا ہمیں میرا خیال ہے کہ بڑا سمپل ہو کے لوگوں تک ایک بات پہنچانی چاہیے، جتنے بھی یہ آپ کی ریمیڈیز ہیں کہ جو آپ نیوٹریشن پوائنٹ آف ویو سے کر لیں، آپ وائٹامن پوائنٹ آف ویو سے کر لیں، ایک سمپل یہ چیز لے لیں کہ یہ سب کچھ اگر آپ اس کے ساتھ یہ لکھ دیتے ہیں نا جی وائٹامن سی سے یہ وائرس مر جائے گا، یہ غلط ہے۔ اگر لہسن کھانے سے یہ ہو جائے گا، آپ اپنی باڈی کو بلڈ کرنے کے لیے، امیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے جو بھی ریمیڈیز ہیں آپ گھر میں بیٹھ کے، ڈاکٹر عمران صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی کریں، مصطفیٰ صاحب بھی بار بار اس بات پہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیں، اس کا دیکھیں ایک جو اپنا ٹائم پیریڈ ہے اس وائرس جب آپ کی باڈی میں آ گیا ہے، اس نے اب جو علامات دینی ہے اپنے ایک نیچرل کورس نے اس نے ڈیلیٹ ہو جانا ہے، تو ہمیں وہ والا جو ٹائم ہے نا ایکچولی وہ اچھے طریقے سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے، مین چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ سپریڈ ہیومن ٹو ہیومن ہے، ہم اس پہ فوکس کر لیں تو ایوری تھنگ از اوکے۔ اچھا جیسے آپ بات کریں نا ہیومن ٹو ہیومن کی بات ہے، ہمارے گھروں میں ڈاکٹر عمران ایک بڑا، کیونکہ ہمارا ٹریڈیشن ہے ماشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ ہم اس کو کنٹینیو بھی کریں، لیکن اس وقت کنڈیشن ایسی ہے کہ جہاں سوشلی آپ کو کٹ آف کرنا ہے، آئسولیشن میں رہنا ہے، ڈسٹینسنگ مینٹین کرنی ہے، تو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہم ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اپنے گھروں میں، اور ابھی بھی ہم اسی پریکٹس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو اس وقت کتنی ضرورت ہے کہ الگ الگ کھانا کھا لیں، پلیٹ میں ساتھ بیٹھ کے کھا لیں، لیکن تھوڑا فاصلہ ضرور رکھیں، تو اس سے آپ افیکٹ ہونے سے بچیں گے اور آپ کی فیملی بھی بچے گی ڈاکٹر عمران، لیکن لوگ اس چیز کو برا مان جاتے ہیں اگر ان سے بات کرو۔ میری بات یہ کہ گھر میں دیکھیں، میری بات یہ کہ گھر میں متاثرین تو نہیں ہے نا، اگر آپ گھر کے اندر موجود ہیں اور سارے صحت مند ہیں اور آپ یہ احتیاط کر رہے ہیں کہ باہر سے کوئی آپ کے ہاں نہیں آ رہا اور آپ باہر نہیں جا رہے، تو پھر تو یہ الگ الگ ہونے کی ضرورت نہیں ہے نا میری بہن، آپ تو میاں بیوی کو بھی الگ کرا دیں گے ایک کہہ کے کہ آپ ایک دوسرے سے جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں، تاکہ میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ اتنا آگے تو نہ جائے نا، کم از کم میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ گھر کے اندر سارے لوگ صحت مند ہیں تو گھر والے باہر نہ جائیں اور باہر والے کو اندر آنے کے لیے ویلکم نہ کریں، اس کے بعد گھر میں
جتنا قریب ہو سکتے ہیں قریب ہو جائیں, جو کر سکتے ہیں کریں, جو کھانے پکائیں, جو دل چاہے کریں, لیکن یہ والے قوم جو ہے وہ نہ پھیلائیں کہ لوگ ایک دوسرے سے اتنا دور ہو جائیں کہ وہ صحت مند لوگ بھی ایک دوسرے کے جو ہے وہ پلیٹ. اچھا لیکن ڈاکٹر عمران کو جس طرح سے بھی ہو رہا ہے کہ خوشگوار موڈ امیونٹی بڑھائے گا. ایسا ہی ہے. نہیں, ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ جو لوگ گھروں سے باہر جاتے ہیں, یہ اگر روڈ کے اوپر دسترخوان ہے, دیکھیں اگر روڈ پہ دسترخوان ہے اور 200 آدمی بیٹھ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں, یہ انتہائی نقصان دہ ہوگا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کھلی فضا کے اندر ویسی ہوا کے اندر موجود ہے. ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہم لوگ جو جابس سے آتے ہیں اور پھر یہاں سے واپس گھروں میں جاتے ہیں, تو گھر والے تو آئسولیٹڈ ہیں, گھروں میں موجود ہیں, جو باہر سے اندر آ رہے ہیں ان کے ساتھ پھر کیا کریں, وہ کیسے احتیاط کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس کا بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ سینیٹائزر دروازے پہ رکھا جا سکتا ہے. پہلی بات, گھر میں آ کے بغیر کسی سے گلے ملے ہاتھ ملائے سب سے پہلے جا کے ہاتھ دھوئیں, اپنے کپڑے اتار کے فوراً دھونے کے لیے جو ہے وہ ڈال دیں, کیونکہ یہ کپڑوں پہ بھی جو ہے وہ رہ سکتا ہے. یہ کپڑے ریپیٹ جو ہے وہ نہ کریں. تو اگر آپ نے اپنے کپڑے چینج کر دیے ہیں, ہاتھ آپ صاف کر کے گئے ہیں, ہاتھ دھونے کے بعد پھر گھر والوں سے ملے ہیں, اور آپ یہ علامتیں بتا تو رہو, اگر آپ کا سانس نہیں رک رہا, آپ کا سانس نہیں پھول رہا, آپ کو بخار جو ہے وہ نہیں ہے, آپ کو سوکھی کھانسی نہیں ہے, تو آپ صحت مند ہیں. جو جنرل احتیاط ہے وہ ویسے بھی ہے. نزلے کھانسی میں بھی تو یہ احتیاط ہوتی تھی کہ بیٹا اپنا گلاس دور کر لو, اپنا پلیٹ دور کر لو, اپنا تولی الگ کر لو. یہ تو نارمل نزلے کھانسی میں بھی تو یہی احتیاط ہوتی تھی نا. تو آج بھی یہی والی احتیاط ہوگی کہ اگر کسی کے گھر میں طبیعت خراب ہے تو وہ اپنے آپ کو دور رکھ لے, وہ آئسولیٹ کر لے. اس کو ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے اور بہن بھائیوں سے جا کے گلے ملے. یہ تو آپ نارمل بخار میں بھی کرتے ہو, نارمل نزلہ کھانسی میں بھی کرتے ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک طرف جو ہے وہ ہمیں اس کی احتیاط بھی بتانی ہے, دوسری طرف اس کا خوف بھی ختم کرنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو تشویش ہے, خوف ہے, وہ امیونٹی کو ختم کرتی ہے. اچھا والا صحت مند انسان اگر خوف میں مبتلا ہو جائے, وہم میں مبتلا ہو جائے, تو اس کی جو امیونٹی ہے, قوت مدافعت ہے, وہ کم ہو جاتی ہے, اور پھر اس کو متاثر ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. بالکل یہاں پہ ایک چھوٹا سا میسج یہ ضرور ہمیں تھرو میڈیا دینا چاہیے کہ ہم صرف ہینڈ سینیٹائزر کے پیچھے نہ پڑ جائیں, کیونکہ وہ پہلے بھی یہی ہوا ہے کہ بھی مارکیٹ میں ان کی شارٹیج, اور وہ جو کہ 200-300 روپے کی پروڈکٹ ہے وہ اس وقت 2,000 میں بھی نہیں مل رہی. سمپل سوپ کے ساتھ آپ اگر 20 سیکنڈ اپنے ہاتھوں کو واش کر لیتے ہیں, دیٹ از ایکولی گڈ. تو اس لیے یہ ضروری نہیں, اب جو لوگ گھر میں سینیٹائزر نہیں لگوا سکتے, سمپل آپ جائیں صابن کے ساتھ اچھے طریقے سے آپ اپنے ہاتھ دھو لیں. دن میں یہ عمل بار بار کر لیں, تو جو سرفیسز سے ہمارا ٹچ ہو رہا ہے, اور مین چیز تھوڑی سی احتیاط یہ کر لیں کہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہمارا جو روٹین میں اپنا جو منہ کو, آنکھ کو, ناک کو, کیونکہ اس نے مین تو ہمارا ناک اور منہ کا راستہ ہے کہ جہاں پہ اس نے آپ کے باڈی کے اندر انٹر ہونا ہے. اب ہم ماسک کے پیچھے پڑ گئے ہیں. پوری پبلک 30 کروڑ عوام کو ماسک لگانے کی ضرورت تو نہیں ہے. یہ تو وہ صرف ہے کہ گھر میں اگر کسی کو کوئی علامت آ گئی ہے جس طرح بتایا گیا ہے, تو وہ والا بندہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے یہ چیزیں اپلائی کر لے. خدارا جو صحت مند لوگ ہیں اس طرح اس کو اپنے اوپر, یہ نفسیاتی طور پر آپ اپنے اوپر اپنے آپ کو, یہ تو شکر ہے کہ وہ ہم نے کٹیں نہیں پہننی شروع کر دی, فیشن کے طور پہ ماسک پہن رہے جی. ہم نے کرونا سے پریونشن کے لیے ماسک پہنا, اور پتہ نہیں کہ خیر. ڈاکٹر مصطفیٰ, جب بات ہو رہی ہے کرونا کی پریونشنز کی, تو اس وقت ہمیں کس طرح سے جناب اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنا ہے, کون سی چیزوں کا استعمال کر سکتے ہیں, اور کیا ہماری ڈائٹ میں اس وقت انٹیک ہونا چاہیے؟ میں اصل میں ڈاکٹر عمران کی ایک بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. میرا خیال اگر آج ہم ایک یہ پیغام دے دیں کہ ہم وہ تمام چیزیں جس سے اپنی امیونٹی کو انکریز کر سکتے ہیں, صرف اس ایک سٹیپ کو آگے لے کے چلیں, تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے میں یہ بیماری شاید ختم ہی ہو جائے. اور اس میں سب سے زیادہ ہے ٹینشن کا کم ہونا, خوش رہنا, ہنسنا, اور ایکسرسائز کرنا. یہ وہ ایسی چیزیں جس سے آپ کی امیونٹی بڑھتی ہے. تو آپ اس کے بجائے کمرے میں بند ہو جائیں. آپ آئسولیشن میں بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس لان نہیں ہے تو آپ چھت پہ چلے جائیں, اکیلے وہاں پہ ورزش کریں. آدھا گھنٹہ روزانہ ورزش کرنے سے آپ کی امیونٹی انکریز ہو جائے گی. آپ بیٹھے ہیں تو اگر ٹی وی کے اوپر ہر وقت کرونا دیکھنے میں کوئی مزاحیہ پروگرام ہی دیکھ لیں, 4 بندے مل کے ہنس لیں, لیکن تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ کے, تو اس سے امیونٹی بڑھ جائے گی. اور پھر جو آج کل اللہ تعالیٰ نے سٹرس فروٹ دیا ہوا ہے, اس کو زیادہ استعمال کریں, اور پانی کا وافر استعمال کریں. اور جو اپنے اوپر ہم پریشانیاں ڈال لیتے ہیں کہ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے, چائنا میں اتنے لوگ مر گئے ہیں, انشاءاللہ پاکستان محفوظ رہے گا. آپ صرف اپنے آپ کو محفوظ رکھیں, اور اپنی بیماری کو اگر کسی کو ہے
تو اس کو ڈکلیئر کریں تاکہ لوگ آپ سے بچ سکیں, بالکل اور ایسے جو ہی ہے. تمام وہ چیزیں جس سے امیونٹی انکریز ہوتی ہے اس پہ زور دیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے وقت دیا شو کے لیے اور آپ کی آمد کا بہت شکریہ. تو کیا میسج دینا چاہیں گے ڈاکٹر عمران جاتے جاتے؟ اب جی, بچوں کی تربیت کا بہترین موقع ہے. وہ آپ کو ہمیشہ جو شکایت ہوتی تھی کہ بچوں کے پاس ہمیں وقت نہیں ملتا تھا, آج اللہ نے آپ کو بہت وقت دے دیا. اپنے بچوں کے ساتھ گفتگو کریں, بچوں کی تربیت کریں, بچوں کی اخلاقی تربیت کریں. اور وہ مائیں اور جو اپنے بچوں کو اسکول میں جمع کراتی تھی, پھر ٹیوشن سینٹر میں, اور اس کے بعد پھر قاری صاحب کے پاس جمع کراتی تھی, وہ میری بہنیں بہت زیادہ پریشان ہیں. ہو سکتا ہے کہ کرونا کا علاج سب سے پہلے یہی خواتین جو ہے بچوں سے تنگ آ کے شاید علاج کوئی دریافت کر لیں گی. جی ڈاکٹر ثقلین, آپ کیا میسج؟ جی, میرے 2 میسیجز ہیں. پہلا تو میں یہ چاہوں گا کہ ساری جتنی بھی چیزیں ہم نے عوام تک پہنچائی ہیں تھرو میڈیا, تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایز اے معاشرہ, ایز اے قوم, ہمیں ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے. باتوں کو سن کے ایک کان سے دوسرے کان سے نکالنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آپ کو منع کیا گیا کہ آپ نے یہ گیدرنگز نہیں کرنی, تو اس پہ اپلائی آپ نہیں کرنا ہے. ہم لوگ تو یہاں پہ بیٹھ کے کوئی نہ کوئی رہنمائی کر سکتے ہیں. دوسرا, میرا اخلاقی طور پر اور انسانی ہمدردی کے طور پر ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ خدا را ایسے موقع کے اوپر چیزوں کو مارکیٹ سے, وہ جو ذخیرہ اندوز یا منافع خور لوگ ہیں, آپ انسانی ہمدردی اور اخلاقی ہمدردی کے تحت باہر نکلیں اور چیزوں کو رادر کم پرائس پہ کر دیں, تاکہ آپ کے ہی بہن بھائی جو یہاں پہ اس ملک کے متاثر ہو رہے ہیں, وہ یہ چیزوں کو حاصل کر کے اگر ان کا بینیفٹ ہو سکتا ہے, تو میں کہتا ہوں کہ یہ عبادت اور یہ جو آپ ایک جائز کام کریں گے, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کل کو کتنا منافع دے دے گا اس کے بدلے میں. تو میرا یہ مین تیسری اہم بات یہ تھوڑی چھوٹی سی گورنمنٹ کے لیے ہے کہ خاص طور پر جو ہیلتھ کیئر پرووائڈرز ہیں, جو ڈاکٹرز نرسز کام کر رہے ہیں, ان کو جو بہت ضروری ہے کہ ان کے لیے کٹیں اور ماسک ہونے چاہیے, تاکہ وہ اگر آپ ان کا تحفظ کریں گے تو یہ ہمارا فرنٹ لائن فوجی ڈاکٹرز اور نرسز ہیں. ایسا ہی, اور یہ ہمارے ہیروز ہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ہم سب کو ضرورت ہے سمجھنے کی, ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں ہمیں کیسے ان کو بہتر کرنا ہے. اور پھر یہ جو سارے لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے, جیسی یہ خبر آئی جناب کہا گیا سب بند کر دیں گے, ہوگا کیسے, کام کیسے چلے گا. یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہماری زندگی محفوظ رہے گی تو یہ تھوڑا سا کڑا وقت ہے, یہ اگر ہم نکال لیں گے تو آگے جا کے چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوں گی. اسی پر بات کریں گے. من حیث القوم ہم نے بڑی بڑی آفات دیکھی ہیں, ہم نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے, ہم اس ٹائم سے بھی نکل جائیں گے. بس صبر کرنا ہے, ڈرنا نہیں ہے, لڑنا ہے. اس پر بات کریں گے. مجھے ابھی جوائن کر رہی ہیں مایا خان صاحبہ, جو کہ سینئر اینکر پرسن ہے. ویلکم کروں گی شو میں. مایا, آپ بڑا موٹیویٹ کرتی رہی ہیں ٹی وی میڈیم کے اوپر بھی, ویسے بھی سوشل میڈیا پر بھی, کہ لوگوں کو ڈرنا نہیں ہے. اور اس وقت جو کڑی سے کڑی سچویشن ہے, ہم نے سامنا کیا ہے ان حالات کا, ان واقعات کا. آج ہم سب کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ساتھ دینے کی ضرورت ہے, پریونشنز کی ضرورت ہے. کیا کہیں گی مایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ رمشا, تھینک یو سو مچ مجھے اس وقت کال پہ لینے کے لیے. ایک چھوٹی سی بات سے بات کو شروع کروں گی میں. آپ کی پینل پر جو بھی موجود ہیں اس وقت, ان کو میری طرف سے سلام. ایک بزرگ نے فرمایا تھا کہ جب چھت گر رہی ہو نا تو اس کے نیچے کھڑے نہیں ہوتے, اور لیکن جب آسمان گر رہا ہو تو پھر کہیں بھی نہ جائیے, اللہ سے رجوع کیجئے, اللہ سے رابطہ کیجئے, اللہ سے مدد مانگیے. دیکھیے, اس وقت آپ نے کہا کہ میں موٹیویٹ کرتی ہوں, میں کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیے میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, I'm not a doctor, I'm not any other sort of expert, but as an individual, دیکھیے کسی بھی قوم کا سب سے جو چھوٹا یونٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک فرد. بے شک, ایک فرد. میں آپ ایک انڈیویجول ہیں, رائٹ. اب میں آپ ایک انڈیویجول ہونے سے کی حیثیت سے میرے اور آپ کا فرض کیا ہے, یہ اگر ہمیں ریئلائز ہو جائے نا, then we will become a strong nation. اس وقت آپ کے اور میرے سامنے مثالیں ہیں, کون کون سے ممالک کس کس سیناریو سے نکل کر اس وقت کہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. بالکل. دیکھیے
दरअसल हमें एज एन इंडिविजुअल सोचने की जरूरत है। 3 से 4 से 5 चीजें अगर आप कहें तो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। जरूर बताइए कि हमें 3 से 4 से 5 चीजें हैं कि हमें क्या चीजें करने की जरूरत है। कि सबसे पहले तो इसको बढ़ने से रोकना है ना, ठीक है, कि ये बढ़ती है ना, ये एयरबॉर्न है, टच से बढ़ जाती है, कोई वबा है ना, तो इसको फैलने से रोकना है। इसको फैलने से रोकने का सबसे पहले मकसद तो आपको और मुझे एज एन इंडिविजुअल उठा लेना चाहिए कि हाँ यार इसको फैलने से रोकना है। उसके बाद दूसरी चीज आती है सफाई। हमारा तो ईमान भी है, ठीक है, उसके बावजूद हमें समझ नहीं आती, हमें समझने की जरूरत है। डिटेल्स में ये सारी चीजें डेफिनेटली डिस्कस हो सकती हैं, मगर आई एम अ लेमैन, मैं एक आम इंसान हूं, मुझे ये समझ में आ जानी चाहिए इंडिविजुअली इसको फैलने से रोकना है। दूसरा, इसकी सफाई जरूरी है। तीसरा, इसको आप इनहैंस किस चीज पर आप अपना इम्यूनिटी लेवल आप देखिए क्या है, खुराक क्या है, पानी पीना क्या है, जूसेस लेना क्या है, फ्रूट्स लेना क्या है। आप अपने घर में अपने साथ में जो बच्चे हैं क्या अभी भी वही चीजें चल, जबकि बार बार, और मैं एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगी, इस वक्त हर आम आदमी के पास इतनी नॉलेज है क्योंकि उसके पास व्हाट्सएप है, क्योंकि उसके पास फेसबुक है, कि उसके पास जो है सोशल मीडिया है और हर तरह की गूगल की इंफॉर्मेशन और नॉलेज में एक्सेस है। हम ये सब चीजें जानते हुए भी क्या हम एक इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर नहीं समझ सकते हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। चौथी चीज रमशा, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ना ये लापरवाही की भी जरूरत है। ये देखिए बहुत थिन लाइन है समझने की। ना तो आप बिल्कुल हवन्ना को जाए, या अल्लाह या अल्लाह। सुपरमार्केट जो है आप जा रहे हैं, मैं खुद गई थी पर्सनली, जब मुझे आपके सोहेल साहब का कॉल आया था, तो सोहेल ने मुझसे बात की और मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा भाई मैं तो खुद सुपरमार्केट जा रही हूँ और मैं जाकर थोड़ा हैरान होगी, मैं अकेली गई थी अपने सैनिटाइजर लगा के, ये मेरी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है रमशा, राइट। मैं गई अपना जो भी सेव कर, लेकिन वहां पर मैंने देखा शेल्व्स के शेल्व्स वर एम्प्टी, फैमिलीज वर देयर टू शॉप। देखिए एक जरूरत है ना, थोड़ा सा अपने और अपनों के लिए सोचिए, अपने और अपनों के लिए सोचना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात। आप अगर जा रहे हैं, आपको जितना जरूरत है आप उस एक फर्द को भेजिए, चले जाइए। पूरा का पूरा घर क्यों जा रहा है शॉपिंग करने के लिए? ऐसा ही है। दूसरी बात कि हाँ, हम लोग ये बात नहीं समझ में आ रही हमको कि पिकनिक्स यहाँ मनाई जा रही हैं। इस वक्त पिछले 24 घंटे से 48 घंटे के दौरान में पूरे पाकिस्तान में मैसेजेस जा चुके हैं। मैंने नहीं कोई शेयर कर रही हूँ, ब्रेक कर रही हूँ न्यूज, इट इज एवरीवेयर ऑन एवरीबॉडीज सेल फोन्स राइट नाउ। किस तरीके से पिकनिक्स मनाई जा रही हैं, कौन कौन बच्चे इस वक्त ट्रीटमेंट के अंदर हैं, कौन कौन सी फैमिलीज हैं जो इस वक्त सफर कर रही हैं। जब सब बता दिया गया, उसके बावजूद हम कान को ऐसे कर दें कि यार नहीं, हम नहीं सुन रहे। और पांचवी चीज, अच्छा, थोड़ा हम सा ये नहीं समझ रहे माया, इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है समझने की, जैसे कि अभी आप भी कह रही हैं कि आप अकेले गई, आपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा कि ठीक है मुझे जरूरत है, मैं जाऊंगी, हमें घर से निकलना पड़ता है, लेकिन बच्चों को लेके सुपरमार्केट्स में जाना, पार्क्स में जाना, इस वक्त रेस्टोरेंट्स में जाना, ये बहुत ज्यादा आपके लिए, आपके अपनों के लिए, इर्द गिर्द तमाम लोगों के लिए जो है वो आप एक मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। आपने अंडरस्टैंड करना है। बीना साहिबा, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ अबरार हक भी कुछ देर बाद मौजूद होंगे और साथ साथ डॉक्टर गुल हबीब काकर साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले बीना साहिबा को शामिल करते हैं। बीना, ये जो बात हम कर रहे हैं बारहा कि हम बहैसियत कौम, बहैसियत माशरा, जब मुश्किल वक्त आता है यकीन तौर पर निमट भी लेते हैं, लड़ भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, लेकिन हमें अंडरस्टैंड करने की कितनी ज़रूरत है कि जो इतनी बड़ी बड़ी कैंपेन्स चल रही हैं और हम रोज़ाना देख रहे हैं, लेकिन अमल कुछ ना करें, फ़ायदा क्या? मैं और आप यहाँ पे बैठ के बात करते रहें। जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं एक बात करती हूँ कि आज जो हमारे पास एक वक्त है, जो मुश्किल वक्त है, ये एक हमारा इंडिविजुअल नहीं है, एक आलमगीरी मसला है। और ये इसलिए जब हमारे पास इज्तिमाई तौर पे हम इतनी मुश्किल में हैं, तो हमें से निकलने के लिए बड़ी एहसन तरीके से और बड़ा बैलेंस होकर हमें सोचना पड़ेगा। ये बात है, वला तुकनतु मिन रहमतिल्लाह, हमें अल्लाह की रहमत से बिल्कुल नाउमीद नहीं होना चाहिए। पहली बात ये है, चूँकि खुदा की रहमत को पहले हम मद्देनज़र रखें। और उसने फिर ये कहा कि वास साहब की मुझे अभी बात याद आ रही थी, मैं बैठी वहाँ अभी सोच रही थी, तो मैंने कहा वास साहब बड़ी सही बात किया करते थे, जो काम चलने से नहीं होते वो रुकने से हो जाते हैं।
تو اس وقت ہمیں رکنے کی ضرورت ہے. کچھ لمحوں کے لیے ہمیں خاموشی کے ساتھ اپنے آپ کو سوچنا چاہیے, اور جب ہم سوچیں گے پھر ہمیں بہت سی چیزوں کی آگہی آ جائے گی. دیکھیں اس وقت لاک ڈاؤن کا یہ ساری ابھی باتیں, میں آپ کا پروگرام ڈیلی بیسس پہ ہم سن رہے ہیں, اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں خود بھی بینگ میری ایک تھوڑا سا فیلڈ بایولوجی کی ہے, چونکہ میرا ماسٹرز جو تھا پہلا بایولوجی میں تھا, اچھا اسی میں نے ایم فل کیا, مطلب آگے کیا. اب وہ ایک مجھے یہ پتا ہے کہ چھوٹا سا وائرس ہے, یونی سیلولر, رائٹ, یہ بیکٹیریا بھی نہیں ہے, جس کا اپنا سائٹوپلازم بھی نہیں ہے, اس میں ڈی این اے بھی نہیں ہے, اس میں میسنجر آر این اے ہے. اب یہ دیکھیے, اب یہ ہم یونیورسٹی والوں نے ابھی, بلکہ پنجاب یونیورسٹی نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے. کل میرا ایک شو تھا, پنجاب رنگ میں ہوتا ہے ہماری پنجاب گورنمنٹ نے, لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے اس کے بعد یہ کمپین میں کتنا حصہ لیا, کہ وہ جو ہمیں ایک ٹیسٹ کے لیے وہ ہماری کٹ ملتی تھی, وہ انہوں نے 1000 تک بنانے کے لیے اپنے فنڈز کو ڈونیٹ کیا, اور اس اب کمپین میں بہت سے لوگ شامل ہو رہے ہیں. تو آپ کی اور ہماری اس بات میں ہمیں یہ ضرورت ہے اس وقت کہ قومی سطح کے اوپر, انفرادی سطح پہ تو ہم کام کر رہے ہیں, اپنی خیال خود کریں گے, اور یہ پلیز گھر میں بیٹھنا یا ہماری اپنی احتیاط ہمارے اوپر لازمی نہیں ہے. یہ سمجھیں ہم اپنے بچوں کا کے اوپر احسان کر رہے ہیں, یہ سمجھیں ہم اپنے ہسبینڈ کے اوپر احسان کر رہے ہیں, یہ سمجھیں بچے سمجھیں کہ اپنے والدین کی بقا کی جد و جہد میں حصہ لے رہے ہیں. چونکہ دیکھیں بچوں کے اندر ایک ٹین ایج, پری ٹینز تک ان میں ایک قوت مدافعت کم ہے, جب تک آپ کی میچورٹی کی ایج نہیں آتی. میں اتنی ڈاکٹر تو نہیں ہوں, لیکن تھوڑا سا چونکہ بایولوجی کی ہونے کی حیثیت سے تھوڑا سا اس چیز کو اس انداز سے سوچ سکتی ہوں, سائنٹیفک پہلو سے. اب اس میں دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے کہ ہمارے بزرگ, اب میرے والدین ہیں, اب مجھے وہ 2-3 دن سے بلا رہے تھے, آج میں نے ان کے پاس جانا ہے, تو میں نے ان کے پاس اس وقت جانا ہے جب میں ہیپینس کے موڈ میں ہوں, چونکہ میرے دونوں بچے باہر ہیں. یقین مانیں, میں آپ سے ایک بات بتاؤں کہ 5-6 دن سے میرا چھوٹا بیٹا عمر جو تھا, ظاہر ہے بچوں کے کالج یونیورسٹی بند ہو گئے, تو وہ دونوں گھر آ گئے. پچھلے دنوں میں بیمار تھی تو میرے ہسبینڈ پاکستان آ گئے. اب وہ اس وقت وہ جا بھی نہیں سکتے, چونکہ ان کو بھی ایسی پرابلم ہے, میں خود ایزمک ہوں, تو وی آر ٹیکنگ ایکسٹرا کیئر. اب میری بہنیں تینوں ڈاکٹر ہیں, تینوں وہ وہاں پہ علاج کر رہی ہیں, اور وہ ہمیں بار بار کہہ رہی ہیں ڈو ناٹ موو, ڈو ناٹ ٹریول, ڈو ناٹ ٹریول بیک. اب میں بھی جا سکتی ہوں, لیکن میں اپنا وطن کیسے چھوڑ کے جاؤں. اب بات یہ کہ وی ہیو ٹو اسٹل اسٹینڈ, ہم جہاں پہ ہیں ہمیں وہیں پہ اس وقت پاز لینا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ کبھی کبھی وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ضروری ہوتا ہے پاز لینا بھی, تو اللہ تعالیٰ نے یہ پاز ہمیں دیا ہے, یہ موقع ہمیں دیا ہے, تو تھوڑا سا بیٹھیں, سمجھیں. ڈاکٹر عمران ابھی کچھ دیر پہلے موجود تھے, کہنے لگے اپنے بچوں کو ٹائم دیں, خود کو ٹائم دیں, سیلف ریئلائزیشن کریں, ہم اس وقت کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں. اس پہ بھی آئیں گے. ڈاکٹر گل حبیب کاکڑ صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح سے ہمارے ڈاکٹرز, پیرامیڈکس اور جو دیگر نرسنگ اسٹاف ہے وہ ہاسپٹلز میں جس طرح سے کام کر رہے ہیں, جہاں پر سوشل آئسولیشن کی بات ہو رہی ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہے, بڑے چیلنجز ہیں کہ ڈاکٹرز کو کٹس نہیں مل رہی, کچھ اور مسائل بھی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے یہ سٹاف, ہمارے سارا طبقہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں, ان کو ایڈریس کرنے میں لگا ہوا ہے. تو یقینی طور پر آپ لوگ سب اس کے جو ہے نا وہ ہم سب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب, ہمیں اس وقت کیا کرنے کی ضرورت ہے, اور کون سے پریونٹیو ہمیں میجرز لینے چاہیے من حیث القوم کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں؟ تھینک یو میڈم. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا اور 92 چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جو اس عالمی جنگ میں جو کائنات میں, مطلب پوری دنیا میں یہ جنگ جاری ہے اس وبا کے خلاف, 92 نیوز سب سے آگے ہے اس میں, چلے 24/7 ہمیں کوریج دے رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بتا دوں, یہ ایک عالمی وبا ہے. سب سے پہلے ووہان شہر چائنا میں دسمبر 2019 کو یہ سٹارٹ ہوئی تھی, اسے یہ سٹارٹ ہوئی. یہ فرسٹ وہ ہے وائرس ہے جو ہیومن ٹو ہیومن کنٹیکٹ سے پھیلتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یہ بتاتا چلوں, ہمیں عوام کو اس کے حوالے سے اویرنیس دینا ہے. یہ اویرنیس دینا ہے کہ بھائی جو نیا WHO گائیڈ لائن آئی ہوئی اس کے مطابق اگر میں کچھ بتاتا چلاؤں کہ یہ وائرس ہے کیا 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 کاز کرتا ہے, مریض کو کیا ہوتے ہیں. لوگ زیادہ گھبرائے ہوئے ہیں, پینک کے شکار ہے. میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ابھی نیا گائیڈ لائن WHO کا اس کے ریلیٹڈ آیا ہوا ہے, اس کے مطابق یہ وائرس جو ہے کرونا جو کووڈ-19 وائرس ہے, یہ جو ہے کنٹیکٹ پرسن ٹو پرسن ہو سکتا ہے, لیکن اس میں 81% جو ہے 81% پیشنٹ کو ہاسپٹل ایڈمیشن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر وہ پازیٹیو بھی آ جائے.
14% जो है उनको हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है और जस्ट 5% जो है उसको इंटेंसिव केयर या ICU की ज़रूरत होती है। अभी हमारे पास हॉस्पिटल में फातिमा जनाज़ हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहे हैं, हर पेशेंट हमें पूछने के लिए आ रहे हैं, हम इस जंग के ख़िलाफ़ फ्रंट पे खड़े हैं, फ्रंट लाइन सोल्जर है, वो पूछ रहे कि डॉक्टर साहब मुझे चेक कर ले, डॉक्टर साहब मुझे चेक कर ले। तो इसके लिए काइंडली अगर मैं ये बता दूं कि इसके जो साइन सिम्पटम्स अलामात होते हैं ये मरीज़ मतलब सब घर पे भी देख सकते हैं। इसके अलामात यह है अगर माइल्ड इलनेस हो, जैसे मैंने कहा था 81% पेशेंट मरीज़ों में होते हैं, उसमें मरीज़ के साथ खांसी होती है, बुखार होता है और साथ में खांसी खुश खांसी भी हो सकती है, उसमें बलगम भी आ सकता है, जिस्म में दर्द होती है और बाज़ औक़ात सर में दर्द होती है और कभी किसी पेशेंट में डायरिया भी हो जाता है। तो ये है माइल्ड, ये घर में भी ठीक हो सकता है। ये देखें सिम्टम्स समझते हो, एक तो बार बार ये भी ना करें कि छोटी सी भी कोई नज़ला बुखार खांसी हो रहा है और हम फौरी तौर पर डॉक्टर के पास पहुंच जाएं, तो ये अस्पताल जाना भी आपके लिए छोटी छोटी चीज़ के लिए इस वक्त क्रूशल हो सकता है। तो हमें समझना है इस चीज़ को। मुझे चूंकि ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे अबरार हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अबरार से बात करेंगे कि इस कौम ने बड़ी बड़ी मुश्किलात देखी हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां देखी हैं, तूफ़ान देखे हैं और कुदरती आफात देखी हैं। हम निकल आए उन चीज़ों से, तो आज भी निकल आएंगे। बस डरना नहीं है, लड़ना है। इसी नुक्ते पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। तो जनाब, बात हो रही है कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है और हम सबको अपना किरदार अदा करना है। तो जहां पर ये बात हो रही है, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अबरार हक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, चेयरमैन है हिलाल रहमत फाउंडेशन के, उनको वेलकम करते हैं शो में। तो अबरार साहब, जहां हम इस कौम की बात करते हैं, कोरोना तो अभी आया है, इससे पहले हमने बहुत बड़े बड़े मसाइल झेले हैं, हमने आफात देखी हैं, हमने उनका मुकाबला किया है। लेकिन इस वक्त किस चीज़ की आप समझ रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और हम वो नहीं कर रहे हैं? साथ साथ एहतियात की भी हमें बात की जा रही है, बार बार लोग इतना सीरियस नहीं ले रहे इस चीज़ को। तो कितनी मुश्किल हो सकती है अगर हम इस पर अमल ना करें तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो पहली बात की अपने प्रियाम्बल में, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी कौम बड़ी रेजिलिएंट कौम है, बड़ी दिलेर कौम है। हमने बड़ी आफात देखी हैं। मुझे याद है ज़लज़ले के दौरान हमने लोगों को देखा है और जिन लोगों के घरों में फौतगियाँ हुई थी उनको हम अपने साथ मिल के, यानी अपने लोगों को दफना के आते थे और फिर हमारे साथ मिल के वो काम कर रहे होते थे, डेब्रीज हटा रहे होते थे और फिर जैसे कुछ हुआ ही नहीं, इतनी ज़बरदस्त। फिर सैलाब के अंदर भी हमने ये देखा। बिल्कुल। अच्छा, ये इस बार ज़रा डिफरेंट तरह का मामला है इस कौम के साथ और हमें ये समझना पड़ेगा। और ये थोड़ी सी अलमिया ज़रा सा ये है कि हमारी नेचर के साथ मैच नहीं करता, जबकि दुनिया के अंदर पेंडेमिक्स को डिफरेंट तरह से लिया जाता है। यानी कि जो आफत सामने आती हुई नज़र नहीं आ रही होती उसको भी वो बहुत ही मुहतात हो जाते हैं, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हैं। हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग डरते नहीं हैं। आप तो कह रही हैं डरना नहीं, लड़ना नहीं, हम डरते हैं ही नहीं। मैं तो समझता हूँ बहसीत कौम बड़ी दिलेर कौम है, लेकिन वो दिलेरी जो आपको कल को मरवा दे और बहुत बड़े पैमाने पे लोगों के बुजुर्ग छीन ले, रोटी कमाने वाले ब्रेड अर्नर, ब्रेड विनर्स को छीन ले, तो वो फिर अच्छी बात नहीं। उसके लिए हमें सबक सीखना चाहिए। हमें इटली से सबक सीखना चाहिए क्योंकि उन्होंने यही किया था कि उन्होंने थोड़ा सा इसको लाइट ले लिया था कि कोई मसला नहीं। इसमें हो क्या रहा है जो हमें साइंटिफिक चीज समझ नहीं आ रही कि जैसे 20 लोगों को हुआ, एक बंदे ने 10 को लगाना है, 20 से आपको पता है 200 पे चला गया, आगे बढ़ गई बात। अच्छा, वो वहां से फिर ये कुछ लोगों को आराम आ गया, कुछ लोग फौत हो गए और कुछ लोगों ने मजीद लोगों को फैला दिया। सही। अच्छा, वो आगे मजीद जो लोगों ने फैलाया, उन्होंने आगे उनमें से कुछ लोगों को आराम आ गया, कुछ लोगों की डेथ हो गई, उन्होंने आगे बहुत सारे लोगों को फैला दिया। सो ये एक मल्टीप्लायर वाला अमल होता है जो अगर कहते हैं ना, वो तो 400 है, ये 400 से 4000 और फिर 40,000 और फिर अगली ब्रेक आपकी लाखों में जाके लग सकती है।
اس میں یہ سائنٹیفک کیلکولیشن، اگر اس کو کنٹرول بڑے پیمانے پہ نہ کیا گیا اور اس کو کنٹرول کرنے کی میرے نزدیک جو اس وقت جو ایک کرنا چاہیے، جس طرح سے ہم ابھی بھی اس طرح سے نہیں کر رہے. ایک ہوتا ہے انٹرنل کنٹرولز کے لوگ خود بخود اپنے آپ کو کوارنٹین کر لیتے ہیں. ہمارا کلچر ویسا نہیں ہے. ہمارا معانقے کا کلچر ہے، ہاتھ ملانے کا کلچر ہے، وارم لوگ ہیں. ابھی میں تو یہ کہوں گا، پہلے جیسے کہتے تھے نا، ڈیوائیڈڈ وی فال اینڈ یونائٹڈ وی اسٹینڈ. ابھی اس کو الٹا کر دیا قدرت نے، اور اس کو ہمیں ماننا چاہیے. کہتے یونائٹڈ وی فال اینڈ ڈیوائیڈڈ وی اسٹینڈ، یعنی جتنا ہٹ کے ایک دوسرے سے ہم رہیں گے اتنا ہی ہم کھڑے رہیں گے. اور ہر بندہ ایک بات کر رہا ہے کہ اس کی کوئی ویکسین نہیں. اس کی ویکسین ہے، اس کی ویکسین موجود ہے اور ہر گھر میں ہے، اور اس کی ویکسین احتیاط ہے. بالکل صحیح. اگر آپ کریں گے آپ کامیاب ہو جائیں گے. صحیح. تو یقینی طور پر، اور یہ احتیاط صرف ہمیں اپنے لیے نہیں کرنی، اپنے پیاروں کے لیے کرنی ہے، گھر والوں کے لیے کرنی ہے، تبھی ہم سب بچ سکتے ہیں اور اپنے معاشرے کو بھی بہلدی اور بچا سکتے ہیں. تو مایا، اس وقت یہ جو ٹائم ہے، ہمیں جیسے کہ ابھی بینا صاحبہ نے بھی کہا کہ پاز لگا کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ٹائم کو ہم اویل کریں، اپنے لوگوں کے ساتھ یوٹیلائز کریں، اس کو اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم دیں، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ ضرور مینٹین کریں. مایا، آپ کیسے سمجھتی ہیں اس ٹائم کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اور ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، ابرار بھائی نے ابھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ابرار بھائی. ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ یونائٹڈ وی فال. یہی بات اگر صرف اتنی سی بات اگر سمجھ میں آ جائے نا، یونائٹڈ وی فال. اب امریکی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر ایک ملیریا کی جو دوا ہے اس کو بتا دیا کہ وہ ایک اینٹی ڈوٹ ہے، تو وہ مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، لوگوں نے خرید کر اس کو جو ہے ذخیرہ کرنا شروع کر دیا وداؤٹ ریئلائزنگ وی آر ناٹ استعمال کیسے کرنا ہے، وی آر ناٹ، ابھی ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اور ہم واقعی میں بہت دلیر قوم ہے. ہم بڑے سے بڑی کلیمٹی سے بہت مضبوطی کے ساتھ نکل کر آ جاتے ہیں ہمیشہ، لیکن اس وقت بھی ہمیں ذہنی اور روحانی طور پہ یکجہتی دکھانے کی ضرورت ہے. اس وقت اگر ہم روحانی طور پر ایک ہو گئے نا، اور ذہنی طور پر ایک سوچ کے ساتھ ایک ہو گئے، واقعی میں ہم دوبارہ سے پھر جاگیں گے انشاءاللہ ڈیفینیٹلی. لیکن اس وقت ہمیں صرف یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اور آپ اپنی انڈیویجول رسپانسبلٹی سے اتنا سمجھ لیں کہ یار اگر میں جیوں گا، دیکھیے، ریز یور سیلف ٹو ہیلپ مین کائنڈ. یو ہیو، جہاز میں بیٹھتے ہیں نا رمشا، تو کہتے ہیں پہلے آکسیجن ماسک خود لگائیے، پھر اپنے برابر والے مسافر کو، آپ ساتھ بیٹھے بچے کو، کسی کو لگائیے. جب تک آپ خود نہیں بچیں گے آپ کسی کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ خود پریکاشنری میجرز لیں گے تو اس کے بعد اگلا بھی آپ سے احتیاط کرے گا. واقعی میں ہم لوگوں کو عادت ہے، ہم بے ساختگی کے ساتھ السلام علیکم، گلے بھی مل لیتے ہیں، ہاتھ بھی مار لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں. اور یہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے رمشا، کہ ہم اسی مومنٹس پہ خیال رکھیں، یار I might be a carrier and I might transfer it to somebody who I love and care about. صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. بہت سارے لوگ ان باتوں میں برا مان رہے ہیں آج. Not at all. Why? ہاں جی بالکل. یہ تو بعد میں آپ کچھ اسٹوری شیئر کری نہیں مایا کہ بیٹے کو بھی جو ہے نا وہ ایکچولی وہ مائلڈ، دونوں اسٹوڈنٹس ہیں چونکہ، اور آج کل میرا گھر ہے وہاں پہ. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہاؤ دے فکسڈ اٹ. کیونکہ آپ دیکھیں یہ ایک چیز ہے کہ اپنی چیزوں کو ہمیں دیکھیں، ایک ہمارے وینٹیلیٹرز جو ہیں ہمارے پاس، اگر امریکہ کے پاس 1 لاکھ سے اوپر کچھ وینٹیلیٹرز ہیں، ہمارے ہاں اگر ہزاروں میں وینٹیلیٹرز ہیں، ہمیں ان کی ضرورت اللہ نہ کرے پیش آئے. ابھی سب سے پہلے ہمیں سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی. وہ گولیاں جو وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، وہ بھی انہوں نے ایک اپنا خیال بیان کیا. اس کو میں اس لیے کلیئر بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت سے گروپس میں یہ چیز بڑی ٹریول ہو رہی ہے اور لوگ بے وقوفوں کی طرح جا کے خود ہی سے لے کے کھائیں گے اور اس کے ریاکشنز بہت زیادہ ہیں، چونکہ سائیڈ افیکٹس کونین کے اتنے زیادہ ہیں کہ اسی لیے اسے اوور دا کاؤنٹر منع کر دیا گیا تھا کھانے کے لیے. پہلی بات یہ ہے، میں اس لیے تھوڑا سا یہ بتانا چاہتی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سیلف میڈیکیشن کے علاوہ ابھی بہت خوبصورت بات انہوں نے کی، کیا نام ہے ہمارے ابرار صاحب نے، وہ ہم ان کے پہلے بھی، السلام علیکم ابرار بھائی، اور میں ان کے ویسے بھی فین ہیں ہم ان کے، لیکن ان کی بات میں ایک بہت خوبصورت انہوں نے بات کی کہ ویکسین ایجاد ہو چکی ہے.
دیکھیں یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ واقعی، اور میں غور سے سن رہی تھی اس بات کو کہ واقعی احتیاطی تدابیر اس وقت ہمارے پاس، دس از دا اونلی تھنگ وچ وی نیڈ ٹو اوبیڈینٹلی اوبے اٹ، اور اس کو ریلیجیسلی اوبے کریں. یہ ساری احتیاطی تدابیر کو ریلیجیسلی اوبے کریں گے، اسی طرح جیسے علی نے عمر کو بچا لیا. کیسے کیا؟ کوئی اب یہ دیکھیں انہوں نے بالکل، انہوں نے گھر میں دونوں بچے اکیلے تھے اینڈ دے ور اسٹڈیئنگ اینڈ دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو. عمر کو اس طرح طبیعت خراب ہوئی تھوڑی سی اور اس نے دیکھا دس از دس، یقین مانے 12 دن میں دے آر فکس ناؤ. ہی از عمر کو اس نے وہیں کھانا بنا کے اس کو نیچے دیتا تھا گھر میں خود ہی بنا کے، بیسمنٹ میں اس کو، وہیں پہ ٹی وی تھا سب کچھ تھا، اس کو آئسولیشن میں رکھا. وہ سیڑھیوں میں اس کو دے دیتا تھا اور ناک کر دیتا تھا یا بیل کر دیتا تھا، جو بھی آج کل تو آپ کو پتہ ہے سارا کچھ بتا دیا. تو اس نے کہا اوکے آئی ایم گوئنگ ٹو پک اٹ اپ، اور ایوری تھنگ اسٹیرلائز گھر کو کیا، سب کچھ کیا. اگر 2 بچے یہ کر سکتے ہیں، میں اس لیے اور آئی واز ویری مچ اپسیٹ، لیکن میرے ہسبینڈ جو تھے وہ مجھے نہیں بتا رہے تھے، اب ہم ٹریول بھی نہیں کر سکتے تھے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے نے، جیسے ہم نے اپنے آپ کو ایک کر کے، مجھے بہت سے اپنے دل کو بڑا کرنا ہے، پہلی بات یہ. اور اپنے اس میں محبت کی بات نہیں ہے، اس میں سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس وقت ہم یہ سوچیں کہ ہم نے ہماری کارروائی جتنی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں ہم اپنے آپ کی نہیں حفاظت کر رہے، ہم اپنی قوم کی نہیں حفاظت کر رہے، ہم اپنے پیٹ سے جنے بچوں کی حفاظت کر رہے ہیں. اب یہ دیکھنا اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. عمر نے علی کا برا نہیں مانا کہ مجھے بیسمنٹ بٹھا دیا اور کھانا سیڑھیوں پہ رکھ کے چلا گیا، یہ ضرورت ہے، ورنہ کل کو علی کو ہوتا، علی سے XYZ اور کو ہوتا تو ہمیں سمجھنا ہے. جی مایا کہیے گا، پھر مجھے ڈاکٹر گل کی طرف بڑھنا ہے، کیا کہہ رہی ہیں؟ جی بالکل آپ بڑھیے. اور میں ابھی جو میری بہن اس وقت بہت اچھی بات کر رہی تھی کہ واقعی میں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات اگر ہم ذہن میں رکھ لیں نا کہ یار ریگریٹ جو ہوتی ہے نا، انسان کو چاہے کتنا بھی چاہے اگنور کرے، لیکن جب انسان ریگریٹ میں آتا ہے نا تو اس کو بہت وہ دکھ کبھی نہیں ہٹتا. ہم اپنے ہی اپنوں کے لیے اگر تکلیف کا باعث، دکھ کا باعث، خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے موت کا باعث بنیں گے، وہ ریگریٹ ہمیں کبھی نہیں چھوڑے گی. صحیح بات. اس وقت اس کا بھی بہت سوچنے کی ضرورت ہے. بے شک بالکل ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے یہ ساری چیزوں کی، ابھی وینٹس کا ذکر کیا بینا صاحبہ نے، دوائیوں کا ذکر کر رہے ہیں. میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ یقینی طور پہ بات کریں کہ ایک تو جو لوگ دوائیں خرید کے کھانا شروع ہو رہے ہیں، مارکیٹ میں شارٹیج ہو رہی ہے. اچھا سیریسنس کا مظاہرہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں دنیا میں تبدیلی آئی ہے کہ بڑی بڑی جو آٹو موبائل مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں وہ اب وینٹس بنانے پہ سوچ رہی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کس طرح بچایا جا سکے اور ان کا سروائیول ہو. ہمارے ملک میں ویسی اتنی کم فیسلٹیز ہیں اور پھر اگر ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں تو مشکلات اپنے لیے خود کھڑی کر رہے ہیں. ڈاکٹر گل حبیب صاحب. جی میڈم، جیسے پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہاں پہ صرف 5% پیشنٹ جو اس کو انٹینسیو کیئر ICU کی ضرورت ہوتی ہے، WHO نیا گائیڈ لائن جو ہے، اور 14% جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہوتے ہیں، اور 81% جو وہ گھر میں ہی ٹریٹ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ وبا جو پھیلی ہے، جو یہ مس مینجمنٹ ہوا، میرے گلہ اپنے گورنمنٹ سے ہے، ایز اے ڈاکٹر جو ہم فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. جیسے یہ بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں، ہمارے بلوچستان گورنمنٹ جس کے ساتھ ہمارے ینگ ڈاکٹر کے اختلافات چل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، سٹارٹ میں تفتان کے بارڈر جو تھا انہوں نے پیڈیمے کے حوالے کر دیا یہ سسٹم. حالانکہ پیڈیمے کا کام ایک ٹینٹ لگانا، یہ کرنا، یہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا کام تھا. انہوں نے یہ مس مینجمنٹ کر لیا. ہمارے ڈاکٹرز، نرسز سب فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. اور دوسری بات ہے میم، جو آپ لوگ تو وینٹیلیٹر کے لیے سوچ رہے ہیں کہ امریکہ میں 1 لاکھ وینٹیلیٹر ہے، ہمارے پورے بلوچستان میں 49 وینٹیلیٹر ہے پرائیویٹ ان کے ساتھ، اور اس میں پنکچل راؤنڈ اباؤٹ 10 to 15 ہے. دوسری بات یہ ہے میم کہ یہاں پہ جو ہیڈ ڈپارٹمنٹ میں ہمارے جو پروفیسر ڈاکٹر شیرین خان صاحب ہے، جو ہیڈ آف پلمونالوجی ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے انفیکشس ڈیزیز میں بہت کام کیا. اس نے والنٹیئرلی اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا. لوگوں سے مل رہا ہے، یہاں پہ کمیونٹی لوگوں سے مل رہا ہے، وہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ابھی مل رہے ہیں. ابھی ہم نے ایک پروفارما بنا لیا اس کے حوالے سے، پاکستان چیسٹ سوسائٹی کے حوالے سے، کہ ہم جا کر کے گلی مالوں میں معتبرین کو، مسجد کے اماموں کو، اور پلس جو امام بارگاہ کے ہیں ان کو ہم دیں گے کہ بھائی آپ جا کر کے لوگوں کا اویئرنیس دے. وینٹ کی ضرورت تو ہے نہیں، وہ 5% ہے. دوسرا یہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے کیا کیا، ہم ایز ڈاکٹر جو لوگ گھروں میں ڈر رہے ہیں، ہم فرنٹ پہ کھڑے ہیں، ہمارے نرسز، ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف، ہم فرنٹ پہ کھڑے، ہم لڑیں گے. ہم اس ٹائم گورنمنٹ سے اختلافات اپنی جگہ، ہم نہ ہڑتال پہ جائیں گے اس ٹائم، نہ اپنے عوام کو اکیلا چھوڑیں گے. لیکن ہمیں PPE کٹس ملنا چاہیے. یہ اس طرح جیسے آپ ایک فوجی کو بارڈر پہ بھیج دیں،
اس کو بولے آپ لے لڑے اور بندوق ہاتھ میں نہ دے. تو ہمارے سیم یہی کنڈیشن ہے. ہمارے بھی فیملیز ہے جو ہمارے بارے میں پریشان ہے, ہمارے بارے میں روز کال کرتے کہ بھائی خیال رکھو. اگر ہم اس موقع پہ بھی اپنے گورنمنٹ کو چھوڑ دے, اپنے عوام کو چھوڑ دے, تو پھر ہم دوسروں میں کیا فرق ہوا؟ ٹھیک ہے, تو کرنٹلی جو اویئرنیس مطلب یقینی طور پر جو ڈاکٹر گل جو بات کر رہے ہیں یقینی طور پر بہت حد تک درست ہے, اور ہم سب آپ لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے آپ لوگ اس وقت کام کر رہے ہیں, اور خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ڈاکٹرز افیکٹ ہوتے ہیں, ہمارے پیرامیڈکس افیکٹ ہوتے ہیں, تو ہم اور زیادہ مشکل میں چلے جائیں گے. تو ابرار صاحب, ان کی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی از ویری امپورٹنٹ ٹو اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. حکومت کو بھی چیلنجز ہیں, لیکن کس حد تک جو ہے نا وہ اس وقت ان کو بھی فیسیلیٹیٹ ہمیں کرنا ہے, اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب کو ذرا کچھ کنوے کیجئے. ابرار صاحب جی, اس پہ آنے والی جو منڈے ہے, منڈے کی شام کو ایک فلائٹ آ رہی ہے کوئٹہ سے, جس میں ہماری یہ سیفٹی کٹس ان کو بولتے ہیں, جو ڈاکٹرز کے پراپر سوٹس ہوتے ہیں اور خاص طرح کے ماسک ہوتے ہیں, وہ آ رہے ہیں. اور ہم نے ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم پہ بھی اسی فلائٹ میں ہمارے لیے بھی کچھ سامان آ رہا ہے. ہم نے چونکہ IFRC اور ICRC جو ہمارے بین الاقوامی ادارے ہیں جو ریڈ کریسنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کو کافی دیر پہلے سے لکھ دیا, اور پروکیورمنٹ میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو منڈے ٹیوزڈے کو ہمارا بھی سامان آ جائے گا. ہم نے تقریباً 5 لاکھ ماسکس کا بولا ہوا ہے. اور اس کے بعد جو ایک اچھا کام ہم نے کیا وہ یہ کہ ہم لوگوں کے ٹیسٹس کر رہے ہیں, اور جو مستحق ہیں ان کے فری ٹیسٹس کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور کام ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے 150 بستروں کا ہسپتال اناؤنس کر دیا راولپنڈی کے اندر, جو کہ کرونا کیئر اسپیسیفک ہاسپٹل ہوگا. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, اس میں وینٹیلیٹرز بھی ہوں گے 10, اور اس میں کنسلٹیشن بھی ہوگی, اور ایک اچھی فیسلٹی اور اس کے لیے ہم نے کوشش کی, بیکاز ٹائم از آف گریٹ ایسنس. سو ہم نے 10 دن کا ٹائم دیا اپنے آپ کو. اللہ کرے ہم اس میں کامیاب ہوں. جو لوگ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میری ان سے درخواست ہے کہ دعا کریں کہ ہم اس شارٹ سے ٹائم میں ہسپتال کو بنا سکیں. اور ایک کوئٹہ میں بھی, چونکہ میں NDMA کے چیئرمین صاحب سے کل میری بات ہوئی تھی, تو وی آر پلاننگ اندر ون ان کوئٹہ آلسو. اور ہمارے جو بائکیا والوں کے ساتھ کانٹریکٹ ہو رہا ہے کہ جو تھروٹ سواب ہیں وہ گھروں سے جا کے ہم کلیکٹ کریں گے, اور اس کے بعد ٹیسٹ کر کے لوگوں کو رپورٹ کریں گے. جو ٹیسٹ مارکیٹ میں 2800 روپے کا ہو رہا ہے وہ 500 روپے میں ہوگا, کیونکہ ہمیں اتنے کی کٹ ملی ہے. جو لوگ تھوڑا مہنگا کر رہے ہیں, میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس وقت آفت کے دور سے ہم گزر رہے ہیں, تو اگر پروفٹ مارجن تھوڑا کم کر لیں گے تو اللہ سب کا بھلا کرے گا اس قوم پہ. یہی وقت ہوتا ہے جب ہمیں قیمتیں بڑھانی نہیں ہوتی, کم کرنی ہوتی ہے. پوری دنیا میں کم ہو جاتی ہیں, یہاں زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ اس پہ ضرور ذرا دیکھ بالکل یقینی طور پر. اور جیسے ابرار بھی بات کر رہے ہیں تو بڑی تسلی ملتی ہے. تو ڈاکٹر گل, آپ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اور یقینی طور پر جیسے کہ کل عمران خان صاحب نے خود کہا کہ ڈاکٹرز جو اس وقت کر رہے ہیں نا وہ جہاد ہے, اور قوم کے لیے سرو کر رہے ہیں. مشکل گھڑی ہے, چیزیں آہستہ آہستہ ہوں گی, تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن وہ وقت آپ لوگ مشکل نکال رہے ہیں. ہم اس چیز کو بالکل انڈرسٹینڈ کریں. اور جہاں اس قوم کی بات ہے تو بینا, اس قوم نے یقینی طور پر بہت سارے, جہاں پر ایسے ذخیرہ اندوز لوگ ہیں جو قیمتیں بڑھا دیتے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. ابھی آپ کچھ دیر پہلے ہی ذکر کر رہی تھی کہ وہ کٹس بنائی گئی, اس میں لوگوں نے کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں چاہوں گی آپ بتائیں. ہم بہت خوبصورت آپ نے اس طرف لے آئے, اور ابرار صاحب کا بھی میں کہتی ہوں کہ انہوں نے اس طرف بات کو موڑا. ایک بہت اس وقت چونکہ ہمیں ضرورت یہ ہے, جو وہ میں نے دیکھا کہ پنجاب یونیورسٹی کے ہمارے نیاز صاحب جو ہیں VC صاحب, انہوں نے ایک مہم چلائی کہ جو ان کا فنڈ تھا انہوں نے اس کو دوسرے اس کی کٹ کی پرووائڈ کرنے کے لیے انہوں نے وہ فنڈ کو اس میں یوز کر رہے ہیں. اچھا, ہم نے کل پروگرام, ریڈیو پروگرام کیا, اس کے بعد مجھے 3-4 کالز آئیں. میرا ایک پروگرام ہوتا ہے, اس میں انہوں نے اسپیشل کہا کہ آپ آئیں اور یہ پروگرام کیجیے. یقین مانے اس کے بعد میری کچھ دوستوں نے, انہوں نے اس فنڈ میں کہا کہ ہم آپ سے کرنا چاہتے ہیں, ہم اس میں فنڈ دینا چاہتے ہیں, یعنی جس میں 500 روپے کی ہمیں کٹ ملے گی, اور جو مستحقین ہیں, ظاہر ہے مطلب دیکھیں تھوڑا سا بھی آپ کو ہے, یو جسٹ گو اینڈ چیک اٹ, اور اس کے بعد آپ نے کام خود ہی کرنا ہے, اپنا علاج آپ نے خود ہی کرنا ہے, بیکاز یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کو, لیکن اس کے پھیلنے کے انداز کو ہم نے روکنا ہے. ایکچوئل بات یہ ہے, چونکہ اس خوف جو چیز ہے اس سے احساس پیدا ہوتا ہے,
اور یہ ہے کہ اس وقت ہمیں خوف کی جو فضا بنائی گئی ہے وہ غلط نہیں ہے, وہ بہت درست ہے اور اس کا بننا بہت ضروری تھا, کیونکہ جیسے ابرار صاحب نے کہا اور مائرہ نے بھی کہا کہ ہماری جو قوم ہے ہم لوگ تھوڑا سا چیزوں کو اس طرح سیریس شاید نہیں لیتے کلچرلی. ہم لوگ بہت ملنے جلنے کے لیے بہت ایک دوسرے کے ساتھ کلچرلی ہم بڑے رچ ہیں. اس میں پھر بہت سے لوگوں نے ڈونیشن بھی دیا کل کے پروگرام. تو اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل ایسی بھی ہمیں ایک کمپین چلانی چاہیے جو ڈونیٹ لوگ کر رہے ہیں, اور وہ تاکہ ہمارے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ ایوری باڈی مسٹ ہیو ٹو اسیس ٹورڈز دیٹ کہ اپنی کٹ لیں اور اپنا علاج. اور اتنی تو میرے خیال میں آگے ہی لوگوں کو آ چکی ہے. اور دیکھیں جیسے جیسے ٹائم بڑھ رہا ہے چیزیں آنا شروع ہو رہی ہیں, پوری ہم نہیں خالی پوری دنیا اس پہ کام کر رہی ہے, چیزیں بہتر ہوں گی. جی مایا, آپ کا میسج کیا ہوگا, آپ کے جو کیا ہے؟ میرا میسج ابرار بھائی کی بات سننے کے بعد میں آئی واز نوٹنگ ڈاؤن آل دا ڈیٹیلز, اور بہن نے بھی جو باتیں کی, انہوں نے کہا کہ 150 بیڈس کا انشاءاللہ جو پنڈی میں انتظام ہونے والا ہے اس کے لیے بھی دعائیں ہیں. انہوں نے بات کی کیا میں آپ کے توسط سے ان تمام عام لوگوں سے انشاءاللہ بالخیر اس طرف ان لوگوں سے بات کر سکتی ہوں رمشا جو واقعی میں اس وقت جو ابھی بات کی انہوں نے کہ پیسے جو بڑھا دیتے ہیں قیمتیں, اس وقت واقعی میں پلیز اس وقت اپنا بینیفٹ نہ دیکھیں, اس وقت اپنا فائدہ نہ دیکھیں, اس وقت اپنی قوم کا فائدہ دیکھیں. آپ اپنے بچے کے لیے ہی کر رہے ہیں, اگر آپ کسی اور بچے کے لیے کر رہے ہو کہ مکافات عمل ہے اسی دنیا میں رب تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے, آخرت میں بھی دکھائے گا. پلیز اسٹے ہوم, پلیز اسٹے سیف, پلیز اسٹے کلین, پلیز بی ریسپانسبل, پلیز بی اے پاکستانی, پلیز بی ون نیشن, بیکاز ہر نیشن کی یاد رکھیے گا بنیاد شروع ہوتی ہے ایک فرد سے, اینڈ دیٹس اباؤٹ اٹ. پلیز اسٹے ہوم اینڈ پلیز اسٹے سیف. That's it. That's Pakistan. Thank you, Maya. Dr. Gul, آپ کا میسج کیا ہے, کیا کہنا چاہتے ہیں, your closing remarks? میرے مین میسج یہ عوام کے لیے کہ کائنڈلی بلا وجہ ڈاکٹر اسپتالوں کا رخ نہ کرے, گھر میں اپنے جو دوسرے بچے ہیں, چھوٹے بچے ہیں, فیمیل ہے یا پریگننٹ فیمیل ہے یا بڑے ایج کے لوگ جو ہے ان سے تھوڑا اوائڈ رہے, اپنا خیال رکھے, بلا وجہ ڈاکٹروں کی طرف اسپتال کی طرح نہ ہے, اور ہمیں اپنے کام کرنے دے, کیونکہ ہم اگر دوسرے عام مریضوں کو دیکھیں گے تو یہ جینین کیسز ہم سے رہ جائیں گے. تو میری ریکویسٹ عوام سے یہ ہے کہ جتنے زیادہ ہو سکتے تھے غریبوں کی مدد کریں, اور اسپتال وغیرہ سے کچھ احتیاطی تدابیر اور جو میسج دے رہے ہیں وہ پشتوں میں بھی دے دیں تاکہ لوگوں کو جو کمیونٹی ہے اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو. آپ کا ہوتے ہوئے میں ایک ایج لینا چاہتی ہوں میں آپ سے. جی ڈاکٹر گل. تھینک یو. زما میسج دا دی د عوام د پاره چې عوام کوشش وکړي بلا وجه د کشنی ناجوړې د پاره اسپتالو له نشي لاړ, د اسپتالو رخ نه کیوه مو ډاکټران او په دا جنگ کې روان یو او مخ روان یو, ان شاء الله موږ به مقابله کوو. ته کوشش وکړه چې بلا وجه ډاکټر متنګ واسطي, بلا وجه اسپتالو له مرضی او د خپل زنانا او سپنجری خرڅ دي په کور کې دا غو خیال وساتي, او په ګلی محله کې بلا وجه بازارو ته مراوځي, بلا وجه کېلو میدان ته موځه, او د خپل غریبانو خیال وساتي پر دا موقع باندې. ان شاء الله دا جنگ به موږ ګټو, ان شاء الله زموږ ایمان دی, ان شاء الله موږ به ګټو ان شاء الله. جی ابرار. اوکے, ایک لائن میں بس میں یہ کہنا چاہوں گا, باقی ساری باتیں میرے خیال ہو گئی ہیں. احتیاط میں ہم لوگ روزمرہ کی جب ایسے سبزی والے سے پیسے لیے تو اس میں سے کوئی ایک نوٹ انفیکٹڈ ہو سکتا ہے, تو ہم گنتے زبان پہ انگلی لگا لیتے ہیں نا, وہ اب سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر رہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے اب ہمیں ان سب کا خیال خود رکھنا ہوگا. یہ پلاسٹک کے اوپر بھی کافی دن تک یہ رہ سکتا ہے, اور جیسے ہاتھ بار بار دھونے کا کہا جاتا ہے, ہاتھ اگر خدا نخواستہ آپ نے کسی وقت نہیں بھی دھوئے اور کسی سے ملا بھی لیا تو آپ نے منہ پہ نہیں لگانے, آنکھوں پہ نہیں لگانے, نوزی میں نہیں لگانے. تو یہ 2-4 امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو ہم نے روزمرہ کے اس میں اپنے ذہن میں ضرور رکھنی ہے. صحیح. جی مینا صاحب. جی بس یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہمیں تھوڑا سا گھر جب بیٹھ گئے اب ہم, تو اس میں ہم تھوڑا سا یہ سوچیں کہ ہمارے گرد میں کیا ہو رہا ہے. تھوڑی سی ہمیں برڈز کی آوازیں آ رہی ہیں, ایک بڑی, چونکہ میں شاعرہ بھی ہوں, اور یہ میں نے ایک بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ تھوڑا سا ہمیں اس وقت وہ سننا چاہیے, ان برڈز کو سنیں, اس ماحول کو سنیں جو اتنے عرصے سے ہم اس شور و غل کے دور میں ہم نے نہیں سنا. تو ہم اپنی سراؤنڈنگ کو انجوائے کریں اور اپنی روح کو تھوڑا سا اس سے محظوظ ہونے کی. اور اب شاید جو برڈز کی آواز ہے وہ زیادہ کلیئر دکھائی دے, سڑکوں پہ گاڑیاں کم ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ دکانیں بند ہیں, تو آپ کو آلودگی بھی کم ہو گئی, اس کی 7 پوائنٹ کچھ اس کی پرسنٹیج میں کمی ہوئی ہے. ناسا نے فوٹیجز شیئر کی ہیں اور اس میں دکھایا گیا کہ کتنا ڈراسٹک چینج آیا ورلڈ انوائرمنٹ کے اندر. تو بالکل ہم سب نے
ہیں کچھ میڈیٹیشن کیجئے, سیلف ٹاک کیجئے, بچوں سے بات کیجئے, کمیونیکیشن بڑھائیے لیکن ڈسٹنس کے ساتھ. اسی نقطے پر آج کے شو کا اختتام کریں گے. ہمیں دیجئے اجازت, خیال رکھیے, احتیاط کیجئے. اللہ نے کے بعد.